Shiddat by Meera Hayat, episode 37, which is the second last episode. अग्निशन में चाबी घुमाते हुए उसने सरहद से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुर्ख रंग आंखों की पलकें झपक झपक कर वो खुद को कंपोज करने की भरपूर कोशिश कर रहा था और बहर तौर वो उसमें कामयाब रहा था। वो कामयाब हुआ था क्योंकि वो सरदार बदर लगारी था। उसकी तलाश में वो ठट्ठा ही के लिए निकला था, लेकिन तपर के आदमियों ने आधे रास्ते में ही उसे खबर दे दी थी कि वो मट्ठी आ रही है, और मट्ठी वो क्यों आ रही थी ये जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। सो वो सीधा कब्रिस्तान आया था, लेकिन अफसोस कि नामुराद लौट रहा था। सख्ती से लबों को आपस में पेवस्त किए वो बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहा था। हैदर विला की बजाय उसकी गाड़ी कराची की तरफ रवां दवां थी। तदफीन हो चुकी थी, आखिरी रसूमात पूरी हो चुकी थी। नौशहरों के बासी अपने घरों को लौट रहे थे। बड़ी हवेली में इकट्ठा हुआ हजूम बतदरीज कम होता चला जा रहा था। ऐसे में छोटी हवेली में कई महीनों बाद आज फिर तहलका मचा था। सईदा बीबी की चीखें और आहें बड़ी हवेली की दीवारों पर दस्तक दे रही थी। वो पुश्त पर हाथ बांधे सपाट चेहरा लिए फर्स्ट फ्लोर से मुल्हिक छत पर खड़े थे। उनकी समातों तक वो आवाज़ें बखूबी पहुंच रही थीं, लेकिन वो बेहिस दिखाई दे रहे थे। आहट महसूस हुई तो वकार शाह ने तब भी पलट कर न देखा। शायद जानते थे कि आने वाली शख्सियत कौन है। साईं, उन्होंने भराई हुई आवाज़ में उन्हें पुकारा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जिया। सुर्ख आंखों से स्याह आसमान को तकते वो भारी आवाज़ में बोले। भाई की जुदाई ने उनका दिल ज़ख्मी कर रखा था। ऐसे मौके में वो सईदा के हवाले से कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन क्यों साईं? पूछते हुए वो घूम कर उनके सामने आ गई। इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, वो बेतासुर लहजे में गोया हुए। नासिया बेगम को तकलीफ़ हुई। क्यों नहीं है जवाब आपके पास? वो आप ही थे जिसने उस मासूम की आंखों में मोहब्बत के ख्वाब सजाए थे। वो आप ही थे जो उसे ख्वाब दिखाने के बाद बुज़दिलों की तरह एक तरफ हो गए थे। और वो आप ही थे ना, वही है ना आप जो मोहब्बत निभा ही ना सके। पानी भरी आंखों से उन्हें तकती वो मध्यम आवाज़ में बोलती चली गई। जिया? उनके लहजे में शिकवा था। नासिया बेगम ने होले से नफ़ी में सर हिलाया। एक बार उससे मिल लें साईं, क्या पता उसकी मुश्किल आसान हो जाए। वो इस ज़िंदगी से थक चुकी है। आप उसे मिल लेंगे तो शायद उसे मौत आ जाए। कहते हुए वो रो पड़ी। वकार शाह, जिनका दिल पहले ही बोझल था, नासिया बेगम की बात सुनते अपनी नम होती आंखें झुका गए। इसीलिए नहीं मिलता, नहीं चाहता मैं, हरगिज़ नहीं चाहता कि वो मर जाए। ज़मीन को घूरते वो धीमी आवाज़ में बोले थे। कितने खुदगर्ज हैं आप साईं? वो मुतासिफाना अंदाज में गोया हुई। मोहब्बत खुदगर्ज बना देती है जिया। उनके चेहरे को नरम निगाहों से तकते वो संजीदगी से बोले। अच्छा, तो मोहब्बत बाकी है? उन्हें हकीकतन तकलीफ़ हुई थी। वकार शाह को एहसास हुआ कि वो अनजाने में मुकाबिल खड़ी औरत का दिल दुखा गए हैं। जिया, जो मोहब्बत आपसे है वो? उनका भीगा रुखसार साफ करने को हाथ बढ़ाते वकार शाह ने बोलने की कोशिश की ही थी कि उनका हाथ झटकती नासिया बेगम ने उनकी बात काट दी। तसल्लियाँ मत दे मुझे, अच्छे से जानती हूँ कि मेरा आपके दिल में कोई मुकाम नहीं है, लेकिन खैर। बोलते बोलते वो रुकी। आवाज़ भीग रही थी। अपने लिए आई भी नहीं हूँ मैं, उसी के लिए आई हूँ जो आपकी पहली मोहब्बत है। रहम करें उस पर और जाकर मिल लें उससे। वो अपना आप भूल चुकी है, लेकिन मैं जानती हूँ वो आपको नहीं भूली। तल्खी से कहती वो उनके पास से गुजर गई तो पुश्त से हाथ खोलते वो उनकी तरफ घूमे। कैसे यकीन दिलाऊं कि आप मेरी आखिरी मोहब्बत हैं? ज़ब्त भरी निगाहों से उनकी पुश्त को तकते वो संजीदगी से बोले। जाएं और जाकर उससे मिलें, अपनी पहली मोहब्बत का बाब ख़त्म कर दें, फिर यकीन आ जाएगा मुझे। उनकी तरफ पलटती वो उन्हीं के अंदाज में बोली तो वो तकलीफ़ ज़दा से होकर मुस्कुराए। आप भी वही रवायती सी औरत हैं, रकीब की मौत चाहती हैं। वो कदम कदम उनकी जानिब आए। उनके सवाल पर नासिया बेगम की आंखें फिर से बहने लगी। जैसी ज़िंदगी वो गुजार रही है उससे मौत अच्छी है। वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोली तो वकार शाह उनके करीब आ ठहरे। आप हर बार मुझे खुद से दोबारा मोहब्बत करने पर मजबूर क्यों कर देती हैं जिया? उनकी थोड़ी अंगूठे से थाम कर ऊंची करते वो शिकस्त खुर्दा से पूछ रहे थे। नासिया बेगम ने होले से नफ़ी में सर हिलाया, फिर आहिस्तगी से उनके शाने पर सर टिका दिया। मैं कुछ नहीं जानती साईं, वो सरगोशियाना बोली। मैं बता देता हूँ, आपने वो किया है जो दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती थी। आपने वकार शाह को अपना गुलाम कर लिया है, हमेशा हमेशा के लिए। वो धीमे ठहरे हुए लहजे में बोले।
تو نازیہ بیگم نے اپنی جلتی سلگتی آنکھیں موند لیں۔ پہلے ولید شاہ کی موت اور اب سعیدہ کی بگڑتی حالت نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وقار شاہ نے بہت نرمی سے ان کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ آپ نے کہا ہے تو میں اس سے ملنے جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ دل کے درد پر ضبط کرتے وہ بہت دھیما بول رہے تھے۔ تاریک راہداری میں کھڑی سندل بیگم نے ڈبڈبائی نظروں سے ان دونوں کو یوں ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان کے مقدر میں وقار شاہ کی محبت ہے ہی نہیں، پہلی تو ممکن ہی نہ تھی، اور آخری وہ عورت لے اڑی تھی جو ان کی سوتن تھی۔ مہر دھیان سے دیکھو، گر نہیں جانا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ارے ایسے نہیں میری جان، لاؤ مجھے دو، میں کھلاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کانٹا لے چکے تھے۔ دیکھو تو میری بیٹی کو اسکول یونیفارم میں بالکل پری لگ رہی ہے۔ ان کی آوازیں اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ تو اے گریڈ لیا ہے میری بیٹی نے، بولو کیا گفٹ لوگی؟ وہ ہنس رہے تھے، چہرے پر سچی خوشی کی چمک تھی۔ لائٹ چلی گئی، چلو میں پنکھا جھولتا ہوں، تم پڑھتی رہو۔ اس کے پاس ہی بیٹھتے وہ ہاتھ والا پنکھا اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے غیر سنجیدگی سے بولے، ابھی جی آپ کے ہاتھ دکھ جائیں گے۔ وہ پریشان ہو گئی، ارے ایسے کیسے، میرے ہاتھ مضبوط ہیں۔ انہوں نے فوراً نفی کی تھی۔ مہربا نے بے اختیار بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ نہیں پسند یہ سوٹ تو چھوڑ دو میری جان، میں اپنی بیٹی کو دوسرا لا کر دوں گا۔ وہ زہرا کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھو رویا مت کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسے اپنے بھیگے گالوں پر ان کا شفیق لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی جی، اس کے لب گنودگی میں پھڑپھڑائے تھے۔ مہر میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، اور میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بڑا صاف بول رہے تھے۔ روتی کیوں ہو، ہنستی رہا کرو میری جان۔ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ کیا آپ زانی ہیں؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ ہاں میں مجرم ہوں، ہاں زہرا کو پامال کرنے والا میں ہی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ چیخ رہے تھے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ خود بھی چیخی تھی، آئی ہیٹ یو ابھی جی۔ مہربا کا وجود کانپنے لگا، کندھوں میں درد سا اٹھنے لگا۔ آزمائش ہو تو ختم ہو بھی جاتی ہے، عذاب کی بات اور ہے۔ اسے اپنی آواز اپنا ہی مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہیں پہلے کون قدم ہوتا ہے۔ مہربا سسکنے لگی، بند آنکھوں پر بوجھ سا تھا جنہیں وہ کھول نہیں پا رہی تھی۔ آپ یا پھر آپ پر اترا عذاب؟ کوئی ہنسا تھا؟ نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، پورا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ابھی جی، ابھی جی، نہیں ابھی جی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ آہٹ محسوس کرتا منصب جس کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی فوراً اس کی طرف آیا۔ ابھی جی کہاں ہیں آپ؟ اطراف میں پاگلوں کی طرح دیکھتی وہ چلائی۔ منصب نے سرد سے اسے تھاما تھا۔ اس کے لمس پر مہربا نے چونک کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے دیکھا؟ ابھی وہ یہاں تھے، کہہ رہے تھے مہر بھاگو مت، تم گر جاؤ گی۔ دروازے کی طرف کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں تم یہاں بیٹھو، پہلے پانی پیو۔ منصب نے اسے بٹھانے کی کوشش کی تو اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے مت بہلاؤ، میرے ابی جی کو بلاؤ۔ منصب تم نے ہی کہا تھا نا کہ اگر میں معاف کر دوں گی تو انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسے دیکھتی وہ روتے روتے چیخی، تم نے کہا تھا منصب شاہ، تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا ماہی۔ اس نے منصب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ شدید صدمے کی کیفیت میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسی میں اللہ کی مرضی تھی ماہی۔ منصب نے اسے تھامنا چاہا لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں منصب شاہ، میں نے کہا تھا میں اللہ سے معافی مانگوں گی۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی شدتوں سے رونے لگی۔ میں گڑ گڑاؤں گی کہ میرے ابی جی کو معاف کر دے۔ وہ بے یقین نظر آ رہی تھی۔ لیکن یہ کیوں ہوا منصب، کیوں؟ وہ اس کی شرٹ کا کالر مٹھیوں میں جکڑتی چیخی، رو رو کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ اس کے مقابل سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ ماہی جان، ہمیں اللہ کے سامنے کیوں کہنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے میری زندگی۔ اس کے بھیگے رخسار صاف کرتا وہ نرمی سے بولا تو مہربانی سسکی بھرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کہہ رہی میں کیوں، نہیں کروں گی کوئی سوال، تو مجھے میرے ابی جی لا دو منصب، بس۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ منصب تم کہتے ہو نا ماہی تمہارے لیے سب کر سکتا ہوں میں، تو تم میرے ابی جی کو لا دو۔ اسے منانے کے لیے اس کے رخسار کو چھوتی وہ رک رک کر بولی۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے سیلاب رواں کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ بے بس ہونے لگا۔ ماہی پلیز خود کو تکلیف مت دو،
منصب نے اپنے رخسار پر رکھا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اذیت زدہ سے لہجے میں کہا، نہیں، میں نہیں دے رہی۔ بس اس کی آواز میں گھلی اذیت منصب سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ دے کر گئے ہیں مجھے تکلیف۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، کہہ رہے تھے، مہر مجھے کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دیکھو نا منصب۔ بھیگی آنکھوں سے فرش کو دیکھتی وہ ولید شاہ کے الفاظ دہرا رہی تھی، دیکھو نا کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ کہتے کہتے وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ ماہی میری جان، منصب کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ صبر کرو، پلیز صبر کرو۔ منصب نے بمشکل اسے خود سے لگایا جو اس کی گرفت میں آنے کو تیار ہی نہ تھی۔ کیسے کروں صبر، کیسے کروں؟ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس نے اپنے رو رو کر سرخ ہو چکے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مارے۔ منصب نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ مت کرو، ایسا مت کرو ماہی، اس سے گزارش کرتے ہوئے منصب کا لہجہ بھیگ گیا، جبکہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ ہنوز بین کر رہی تھی۔ نہیں آئے گا مجھے صبر، نہیں آئے گا صبر منصب، کبھی نہیں آئے گا۔ خود سے ہاتھی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہم بہت خوش رہیں گے۔ ایک بار پھر ولید کے الفاظ دہراتی وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ جھوٹ کہا تھا، بہلا رہے تھے آپ مجھے، اور میں سمجھی ہی نہیں۔ وہ اپنے بال نوچنے کے در پہ تھی۔ منصب کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے اسے ایک جھٹکے سے خود میں بھینچ لیا۔ مت مارو خود کو، میں برداشت نہیں کر سکتا، پلیز ماہی پلیز۔ اس کے ہاتھوں کی کمزور مزاحمت کو قابو کرنے کی کوشش کرتا وہ ملتجی ہوا، جبکہ اس کی گزارش سے بے نیاز وہ ہنوز خود سے لڑ رہی تھی۔ میں کیوں نہیں سمجھی، اللہ میں کیوں نہ سمجھ سکی؟ اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لب بھینچتا منصب اس کی پشت سہلانے لگا۔ سب سمجھ جاؤ گی تم، سب سمجھ جاؤ گی ماہی، سب کچھ، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اسے اس صدمے سے نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار تھا۔ ولید شاہ کی وفات ہوئے ہفتہ بیتنے کو تھا، لیکن وہ خود کو سمجھا نہیں پایا تھا۔ ڈلتی دوپہر کا منظر دیکھتے عالم کو اچانک مرحا کا خیال آیا، تو اس کے لیے ملازمہ کو کھانا لانے کا کہہ کر وہ خود بھی کمرے میں ہی آ گیا۔ کھانا کھا لو۔ سپاٹ چہرہ لیے اس کے سامنے ٹرے رکھتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا، تو مرحا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر دوسری نظر ملازمہ کی پشت پر ڈالی جو کمرے سے نکل رہی تھی۔ نہیں کھانا، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ ملازمہ کمرے سے نکل گئی۔ مرحا میرا دماغ خراب مت کرو، غصے سے اسے دیکھتا وہ چلایا۔ بات کرتے ہوئے وہ اسے دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ وہ تو میرے کرنے سے پہلے ہی خراب ہوا ہے۔ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی؟ اس کے جواب پر عالم نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا، اور شاید یہی اس کی خطا تھی۔ سوجی آنکھوں کو اسی پر مرکوز کیے وہ گھٹنوں پر تھوڑی رکھے بیٹھی تھی۔ رو رو کر سرخ پڑ چکی ناک سے نیچے لبوں کے کنارے بھی سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ عالم کو نظر بچانا محال لگا۔ زیادہ بدتمیزی مجھے پسند نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ترشی سے بولا تو مرحا کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ میں تو پسند ہوں، جب میں پسند ہوں تو میری بدتمیزی کیوں ناپسند ہے؟ وہ سیدھی ہوتی اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس کی دیدہ دلیری پر وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ یہ تم ہی ہو نا؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا مدھم لہجے میں بولا تو مرحا نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ اپنے باپ کی قاتل ہے۔ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کر وہ اسے دیکھتے ہوئے گزشتہ شام کہیں اس کی بات اسی کو لوٹا رہی تھی۔ مجھ سے بات نہیں کرو تم، سرد مہری سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ میرا باپ مرا ہے سرکار، وہ بھرائی ہوئی آواز میں چیخی۔ اشارہ صاف تھا کہ اسے عالم کی تسلیوں کی ضرورت ہے۔ انہیں مارنے والی تم خود ہو۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا گیا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ مرحا ٹوٹ سی گئی، دل تڑپنے لگا۔ عالم، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اندر آتی نازیہ بیگم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ انہیں وہاں دیکھ کر عالم بوکھلا سا گیا، جبکہ مرحا کے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ آپ سب جانتی تو ہیں اماں، وہ نظر جھکاتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں جانتی ہوں، اچھے سے جانتی ہوں، لیکن تم شاید بھول گئے ہو کہ یہ لڑکی کون ہے، اس گھر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے یہ تمہاری پسند ہے، یہ یاد رکھو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو عالم نے لب بھینچتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں بھولا اماں، سب یاد رہ جاتا ہے مجھے، حتیٰ کہ یہ بھی یاد ہے کہ چاچو اس سے بہت مرتبہ معافی مانگنے آئے تھے، تب اس نے انہیں معاف نہیں کیا تھا، اور اب یہ رو رہی ہے۔ کیوں اماں؟ یہ منافقت کیوں؟ ہم زندہ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ زندہ سے محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیسا ظلم ہے، کیسے ظالم ہیں یہ دنیاوی رشتے کہ ان کی محبت سمیٹنے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بلند ہو گیا۔ عالم،
یہ کیا سوچ رہے ہو میرے بچے؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ فوراً لہجے کو نرم کرتی بولی کہ سختی کرنے والی فی الحال صورتحال نہ تھی، وہی جو سوچنے پر اس نے مجبور کر دیا ہے اماں۔ کہتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ مرحا کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اسے نظر انداز کیے وہ کہہ رہا تھا، یہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ خوف زدہ ہو گیا ہوں اماں، ڈر لگ رہا ہے مجھے اس سے۔ یہ زندگی ہے، یہاں کوتاہیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اگر مجھ سے ہو گئی تو یہ مجھے بھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ بکھر رہا تھا۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہو عالم؟ مت سوچو ایسا۔ کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو؟ روتی ہوئی مرحا پر ایک نظر ڈالتی وہ یاسیت زدہ لہجے میں بولی۔ میں نہیں جانتا، کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زنا کی کوئی معافی نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو ہاں، آپ کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ جب سے خاموشی سے روتی مرحا کی زبان سے بھی شعلہ نما الفاظ نکلے تھے۔ اس کی بات سن کر عالم کے قدم رک گئے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتا وہ اس کی جانب گھوما۔ اب تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ نازیہ بیگم کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ تند لہجے میں بولا تو انہوں نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ عالم، خدا کا خوف کرو، وہ اس پر گرجی تھی، لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نازیہ بیگم مرحا کی طرف آ گئیں۔ دیکھا آپ نے؟ وہ روتے روتے ہچکیوں کے مابین بمشکل بولی۔ نازیہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ تھاما۔ خود کو ہلکان مت کرو میری جان، بہت پیار کرتا ہے تم سے۔ فی الحال ولید کی موت کے زیر اثر ہے، ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے گال صاف کرتے ہوئے کہا تو مرحا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہ سر جھکاتی بہت آہستگی سے بولی۔ میں سمجھتی ہوں نا، باقی سب بھی سمجھ جائیں گے، تم رونا بند کرو، شاباش۔ اسے خود سے لگاتی وہ پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تو مرحا نے اس بار خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ یہ دکھ الگ ہے کہ اس سے میں دور رہا ہوں، یہ غم جدا ہے، وہ خود مجھے دور کر رہا ہے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے ایک نظر اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین کو غائب دماغی سے دیکھتا وہ ساتھ ہی ساتھ اس کے بالکل ساتھ ٹیبل پہ کھلی رکھی کیس کی فائل بھی دیکھ رہا تھا، لیکن دماغ نہ تو اس طرف متوجہ تھا نہ ہی لیپ ٹاپ کی طرف۔ اس کا ذہن منتشر تھا، بے لگام سوچیں بار بار اس دشمن جاں کی طرف جا رہی تھیں تو اس کے وجود کی نفی کر چکی تھی۔ لیکن اسے قبول کب تھا؟ اس کا انکار، ساری تکرار، سب رد تھا، سب کچھ۔ تھک کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ یوں ہی میز پر رکھ دیا۔ تبھی کوئی اس کے آفس کا دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر چلا آیا۔ بدر کی یکدم تنی بھویں شانزل کو وہاں دیکھ کر واپس اپنے مقام پر آ گئیں۔ یہ بدتمیزی اگر میرے آفس کا کوئی امپلائی کرتا تو میں اسے اٹھا کر اپنے آفس کی حدود سے 200 میل دور پھینکوا دیتا۔ چیئر سنبھال کر بیٹھتے شانزل کو دیکھتا وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تو وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ اب مجھ میں اور تمہارے امپلائی میں فرق تو ہے نا؟ وہ اس کا کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں، صرف اتنا کہ تم میری چیریٹی پر چلنے والے یونیورسٹی میں امپلائی ہو۔ بدر کا انداز ہنوز تھا۔ شانزل کے چہرے پر سنجیدہ سے تاثرات در آئے۔ تم سے بڑا کمینہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی چھوڑی ہوئی کافی کے سپ لیتا وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ اگر میرے گرد گھومنا بند کر دو تو شاید دیکھ ہی لو۔ بدر نے لاپرواہی سے کہا تو شانزل دھیرے سے ہنسا۔ نہ جی نہ، جو بیچارہ آپ کو دیکھ لے پھر وہ کہیں اور کہاں دیکھے۔ اس نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی بدر کے لبوں پر ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تمہیں فلرٹ کرنے کے لیے کوئی لڑکی نہیں ملتی جو مجھ پر ہی ٹرائی مارتے رہتے ہو؟ بدر نے غیر سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے کافی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ملتی اگر تو یہاں کیوں خوار ہوتا یار؟ شانزل نے مصنوعی آہ بھری۔ بکواس نہ کرو شانزل، وہ بیزار ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی بکواس شروع کر دو۔ شانزل ٹیک چھوڑتا سنجیدہ ہوا تو بدر نے لب بھینچتے ہوئے اسے گھورا۔ گھورو مت، بکنا شروع کرو۔ شانزل مکمل سنجیدہ تھا۔ مجھے بدتمیزی پسند نہیں ہے شانزل۔ بدر کا انداز سرد تھا لیکن مقابل پر ذرا بھر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں، جو نہیں جانتا وہ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ چھوڑ گئی ہے وہ مجھے۔ ٹیبل پر ہتھیلی جماتا وہ قدرے جھک کر بے تاثر لہجے میں بولا۔ کب؟ اور تم نے جانے دیا؟ شانزل حقیقتاً حیران ہوا تھا۔ مجبوراً بدر کو اسے سب کچھ بتانا پڑا۔ اسی لیے تم میری کال ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ اتنے میسیجز کیے میں نے تمہیں، کسی ایک کا بھی رپلائی کرنا مناسب نہیں سمجھا تم نے؟ وہ خالص تنبیہیوں والے انداز میں دکھ بھرے شکوے کرنے بیٹھ گیا۔ بدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اسے لگتا ہے میں اس کے باپ کا قاتل ہوں، آہستگی سے کہتا بدر چیئر چھوڑ گیا۔ تو کون ہے قاتل؟ شانزل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر بدر نے کہا۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم نے نہیں کیا، لیکن جو تم نے کیا ہے وہ بتاؤ مجھے۔ شانزل بھی چیئر چھوڑتا اس کے مقابل آ گیا۔ بدر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی؟ وہ کیسے کہہ دیتا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کر گزرا ہوں؟ میں نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے عبدالعزیز چوہان تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ علیشہ میرے یعنی بدر لغاری کے پاس ہے، اور یہ کہ عبدالغفور چوہان نہ صرف جانتا ہے کہ علیشہ میرے پاس ہے بلکہ اس نے خود علیشہ کو میرے پاس چھوڑ دیا تاکہ علیشہ محفوظ رہ سکے۔ شانزل کی طرف دیکھتے ہوئے بدر بنا رکے مضبوط لہجے میں بولتا چلا گیا۔ تم نے اس تک یہ خبر پہنچائی حالانکہ تم جانتے تھے کہ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ شخص علیشہ کے خون کا پیاسا ہے۔ شانزل کی آنکھوں میں بے یقینی سی در آئی۔ بدر نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب جان لینے کے بعد بھی وہ علیشہ کو تو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگے گا جس نے اپنی اس بیٹی کو جو کہ سارنگ کی موت کی ذمہ دار ہے اس شخص کی حفاظت میں دے دیا جس نے اپنے ہاتھوں سے سارنگ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ ایم آئی رائٹ؟ پوچھتے ہوئے شانزل کے تاثرات بدل گئے۔ ہاں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس نفرت میں اپنے ہی بھائی کو مار دے گا۔ بدر نے فوراً جواب دیا۔ نہیں بدر نہیں، تم سب کر لیتے، بس تمہیں یہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے شانزل نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ جو وہ خود نہیں کہہ پایا تھا وہی شانزل نے کہہ دیا تھا۔ ہاں، یہی سچ تھا، یہی حقیقت تھی جو وہ کر چکا تھا، اسے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں انہیں ایک دوسرے کے مخالف دیکھنا چاہتا تھا، بدر نے مدھم سنجیدہ سی آواز میں کہا تو شانزل لب بھینچتا رخ موڑ گیا۔ اور ہوا کیا؟ تمہاری بیوی تمہارے خلاف ہو گئی بدر؟ اب اگر وہ یقین کر بھی لے کہ تم نے اس کے باپ کا قتل نہیں کیا تو یہ اعتراف کیسے کرو گے کہ اس کے باپ کے قتل کے اسباب پیدا کرنے والے تم ہی ہو؟ شانزل نے کافی سنجیدگی سے اسے گھورا۔ میں یہ سب کچھ سارٹ آؤٹ کر دوں گا۔ اس کے باپ کا قتل میں نے نہیں کیا، لیکن اس کے تایا کا قتل میں ہی کروں گا۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر شیشے کی ٹیبل پر رکھتا وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ ہاں، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کے باپ کا قتل تم ہی نے کیا ہے۔ شانزل حقیقتاً پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے جواب پر بدر لب بھینچتا رخ موڑ گیا۔ تبھی اس کے آفس کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس کم ان، بدر نے کہا تو ایک امپلائی دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ ٹیبل پر خاکی لفافہ رکھ کر وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے پلٹ گیا۔ شانزل نے لب بھینچتے ہوئے اس لفافے کو گھورا، پھر ہاتھ بڑھا کر لفافہ چاک کیا اور اس میں طے شدہ کاغذات باہر نکال کر نگاہوں کے سامنے کر لیے۔ اپنی راکنگ چیئر کے قریب کھڑا بدر سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھا رہا تھا۔ وہ کھلا لے رہی ہے، کاغذات پر نظر دوڑاتا شانزل مدھم آواز میں بولا تو لبوں تک سگریٹ لے جاتے بدر کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے شانزل کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ہے یہ؟ سنجیدگی سے کہتا وہ لمحوں میں اس تک آیا تھا، جھپٹنے کے سے انداز میں کاغذات اسے چھین کر نگاہوں کے سامنے کیے تھے۔ بساط بچ چکی ہے بدر، شانزل نے سنجیدگی سے کہا۔ کاغذات پر لکھے حروف پڑھتے بدر کی نگاہ ساکت ہوئی تھی۔ تمہارا مخالف اپنے حصے کی چال چل چکا ہے اور اس کا مہرہ تمہاری بیوی ہے۔ شانزل ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو علیشہ کے سگنیچرز پر ساکت ہوئی نظر کو بدر نے بڑے ضبط سے ان کاغذات سے ہٹایا تھا۔ تو وہ میرے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں گرایا۔ تم جانتے ہو نا کہ شطرنج کے کھیل میں جیت اسی کا مقدر بنتی ہے جو مخالف کا پیادہ مار دیتا ہے۔ شانزل نے اسے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ بدر کی آنکھوں کی سیاہی بڑھنے لگی۔ وہ پیادہ تمہاری بیوی ہے بدر، وہ پیادہ علیشہ لغاری ہے جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کتوں کے ہاتھوں میں چھوڑا ہے۔ شانزل کا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ بدر جو پہلے ہی خلا کے کاغذات دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، شانزل کے بولنے پر اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ تو کیا کرتا؟ وہ رو رہی تھی، اسے رونے دیتا؟ وہ تڑپ رہی تھی، کیا کرتا؟ تڑپنے دیتا؟ شانزل کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکا دیتا وہ چلایا۔ تمہیں کب سے اس کا رونا مجبور کرنے لگا ہے بدر؟ مجبور نہیں ہوا میں مجبور۔ وہ مزید بپھرا۔ شانزل کو اس کی حالت سے خوف محسوس ہوا۔ بدر، شانزل نے اسے کندھوں سے تھامنا چاہا۔ ماں بننے والی ہے وہ شانزل ربانی، ماں بننے والی ہے۔ بدر نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ شانزل ششدر رہ گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ڈپریس ہو، نہیں چاہتا کہ اسے کوئی تکلیف ہو، نہیں چاہتا کہ وہ روئے، نہیں کھونا چاہتا میں، نہ تو اسے اور نہ ہی اپنے بچے کو۔
سیاہ آنکھوں کی پلکیں بنا جھپکائے وہ اسے دیکھتا ایک سانس میں بولتا چلا گیا۔ نتیجتاً اس کا تنفس بگڑ سا گیا۔ وہ خود کو کمپوز کرنے لگا تو آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے۔ کچھ پل ان دونوں کے مابین یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ سگریٹ سلگ سلگ کر اس کی انگلیاں جھلسانے لگی تو بدر نے اسے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ہونٹوں سے لگا لیا۔ کسی ہارے جواری کی مانند اس نے سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارنا چاہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس کی ناک سے راستہ بناتا اس کے وجیح چہرے کے سامنے پھیل گیا۔ نہیں چاہیے جیت، بدر لغاری اس بار ہارنا پسند کرے گا۔ اس نے پھر اسی انداز میں سگریٹ کا کش لیا تو شانزل نے سرعت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹک کر سگریٹ دور پھینکی۔ بیرسٹر نہیں لگ رہا تو، نشئی لگ رہا ہے کمینے، اسے دیکھتا شانزل چیخا تو بدر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ شانزل ربانی، نکل جاؤ ورنہ مجھے اپنے گارڈز کو تکلیف دینی پڑے گی۔ بدر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ محبت واقعی مت مار دیتی ہے، عقل والوں کی، شکل والوں کی، اونچے شملے والوں کی، تجھ جیسے بیرسٹر کی بھی سالے۔ بدر کے برعکس شانزل کا لہجہ دہکتا ہوا تھا۔ بدر کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پرسکون چال چلتا وہ واپس راکنگ چیئر کے قریب گیا اور ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی سے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں سے لگا لی۔ بڑے مصروف سے انداز میں اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ گارڈز کو اندر بھیجو، بے تاثر لہجے میں کہتا وہ اپنی چیئر سنبھال چکا تھا۔ خاموشی سے اسے دیکھتا شانزل اس پل غصے سے پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، اس پر 2 حرف بھیج کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اچھے خاصے موڈ میں وہاں آیا تھا، لیکن بدر نے اپنے ساتھ ساتھ اس کے موڈ کا بھی کباڑا کر دیا تھا۔ تم نے غور سے نہیں دیکھا، میں وہی ہوں۔ سگریٹ کے کش لیتا وہ بڑبڑاتے ہوئے دھیرے سے ہنستا آنکھیں موند گیا۔ بند آنکھوں سے نکلتا آنسو بہت تیزی سے لکیر بناتا اس کی کن پٹیوں میں جذب ہو گیا۔ تو تم مجھ سے بدر لغاری سے کھلا لوگی؟ وہ آنکھیں بند کیے تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ لائک سیریسلی؟ وہ خود سے ہی پوچھ رہا تھا۔ ناممکن بیوی، ناممکن۔ وہ پھر سے ہنس رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس کمرے کی ہر شے اس کی حالت زار پر افسردہ تھی۔ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ کچھ نہ رہا تو ویرانیاں تو رہ گئیں، تم چلے گئے تو کیا کہانیاں تو رہ گئیں۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ بھنورا آنکھیں بنجر دکھائی دے رہی تھیں، لبوں پر خاموشی کے قفل تھے۔ دل ڈھیٹ بنا معمول کے مطابق دھڑک رہا تھا، لیکن دھڑکن، ہر دھڑکن رو رہی تھی۔ آزادی کی تمنا میں بلکتی تھی، لیکن جانے کب تک اس دل کو یوں ہی سینے میں قید رہ کر اس کی سانسوں کو جاری رکھنا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، وہ جس روز سے مرا تھا اس روز سے مسلسل یہی سرگوشی کیے جا رہا تھا، جو زہرا کی سماعتوں میں گونجتی اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ زہرا، کوئی اسے پکار رہا تھا بہت قریب سے، لیکن وہ سننے سے قاصر ہو رہی تھی۔ زہرا میری جان، ولید شاہ کی بھاری آواز اس پکار پر حاوی ہو رہی تھی۔ تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب ولید شاہ دے گا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ زہرا کیا دیکھ رہی ہو چندا؟ کسی نے اسے ہلایا تھا۔ زہرا کی نگاہوں کا مرکز اب بھی نہیں بدلا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، بات سنو میری۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ زہرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں، چھت سے لگی آنکھوں سے 2 آنسو بہت تیزی سے ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہوئے تو اس کے قریب بیٹھی نازیہ بیگم گھبرا سی گئیں۔ زہرا، میں تم سے کہہ رہی ہوں، سن رہی ہو مجھے؟ اس بار نازیہ بیگم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ یوں چونکی جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی ہو۔ سمندر بنی بے بس آنکھوں سے نازیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیوں مر گیا بی بی؟ کوئی محبت میں یوں بھی کرتا ہے؟ نازیہ بیگم کی طرف دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی تو نازیہ بیگم نے ایک تھکن زدہ سانس خارج کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہو زہرا؟ اور میں، میری روح، میرا دل؟ ان کا ہاتھ جھٹکتی وہ رو پڑی۔ پھٹتا ہے یہ، لیکن بند نہیں ہوتا بی بی، ایسا کیوں؟ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ زہرا، نازیہ بیگم نے پھر سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نہیں بی بی، کوئی حرف تسلی نہیں۔ زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ مت کہیے گا کہ صبر کرو زہرا، نہیں کرے گی زہرا صبر، نہیں آئے گا صبر بی بی۔
आखिरी सांस तक नहीं आएगा। वहशत ज़दा सी होती वो उनके पास से उठ गई। कब तक खुद को सज़ा दोगी? ना कुछ खाती हो ना पीती हो, बच्ची नहीं हो तुम ज़हरा, जवान बच्चियों की माँ हो, कुछ तो समझो। संजीदगी से कहती वो खुद भी बेड से उतरी तो ज़हरा ने पलट कर भीगी आंखों से उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे से छलकती बेबसी ने नाज़िया बेगम का दिल चीर दिया था। मोहब्बत में ये दिल बच्चा बन जाता है और महबूब की जुदाई में नासमझ बीबी अपने आंसू पीने की कोशिश में वो बहुत मध्यम बोली थी, ये सज़ा कभी ख़त्म नहीं होगी, मर जाएगी ज़हरा बीबी, लेकिन इस बार वलीद शाह की मौत पर सब्र नहीं करेगी। अपना ज़ब्त खोकर वहीं हज़ियानी अंदाज में चीखी तो नाज़िया बेगम के दिल में हौक सी उठी। अल्लाह से ज़िद लगा रही हो? नाज़िया बेगम की आंखों में भी नमी उतर आई। उनके सवाल पर ज़हरा ने खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फेरते हुए उनकी तरफ देखा। बामुश्किल नफ़ी में सर हिलाया, फिर जैसे अपने रद्द अमल का एहसास हुआ तो बच्चों के से अंदाज में फूट फूट कर रोती वहीं बैठती चली गई। ज़हरा, खुद को संभालो मेरी जान, खुदारा खुद को यूँ अजियत मत दो। उसके करीब बैठते हुए नाज़िया बेगम ने उसे खुद से लगाया। इस बार वो बिना बोले चुपचाप रोती चली गई। कैसे संभालूं बीबी, कैसे? नहीं आता मुझे खुद को संभालना, ये काम तो वो किया करता था, अब वो ही नहीं है। तो हिचकियों के दरमियान बोलती वो आंसुओं के गलबे के बाइस अपनी बात पूरी न कर पाई। मुझसे नहीं रहा जाता बीबी, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मुझे मेरा साईं ला दें बीबी, मुझे वलीद शाह ला दें, मुझे वो चाहिए मुझे वो माही बे आपकी मानंद तड़प रही थी। नाज़िया बेगम अपने आंसू ज़ब्त करती उसकी पीठ सहलाने लगी। सब्र करो ज़हरा, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़िया बेगम ने भराई हुई आवाज़ में कहा तो सांस लेने की कोशिश करती वो आंखें मींच गई। हाँ, सब्र सब्र, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। सब्र ज़हरा, सब्र। वो खुद को बावर करवाने लगी। हलक खुश्क हो चुका था। नाज़िया बेगम ने उसे बामुश्किल बेड पर बिठाया। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। ज़हरा को अपनी आंखों, अपनी पेशानी पर सनसनाहट सी महसूस हो रही थी। लो पानी पियो। नाज़िया बेगम ने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया, जिसे उसने एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर अपने पाँव समेटते हुए उसने हौले से सर अस्पात में हिलाया। सब्र करूँगी मैं, हाँ मैं सब्र करूँगी। अपने भीगे गाल साफ करती वो खुद को समझा रही थी। फिर घुटनों में मुँह छुपाती दोबारा रोने लगी। नाज़िया बेगम का दिल खून होने लगा, लेकिन उसे संभालना वाकई उनके बस में नहीं था। वो उसे सब्र की तलकीन ही कर सकती थी, लेकिन ज़हरा नूर को सब्र देने वाली ज़ात तो उसी खालिक के कायनात की थी जिसने अपनी रज़ा से वलीद शाह को अपने पास बुला लिया था। अब जाने दिन लगने थे या फिर माहों साल, लेकिन बहर तौर करना तो उसे सब्र ही था। सारी रात मौसम खुशगवार रहा था। जाने जहनी थकन थी या जिस्मानी, लेकिन बहर तौर वो एक भरपूर नींद सोई थी। सुबह उठते ही उसे अब्दुल अजीज़ चौहान की तरफ से बुलावा आ गया था। अपने बाल समेटती वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर ही आ गई। बदर से हुई झड़प के बाद शहीद उसे सारिंग बिला ही ले आया था, क्योंकि जब उसने अपनी मर्ज़ी से अलीशा को आने दिया था तो फिर अब उसकी तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अगर कोई सवाल पैदा होता भी तो उससे पहले ही अब्दुल अजीज़ चौहान ने उसे खुला का नोटिस भिजवा दिया था। अपनी तरफ से वो बदर लगारी को हर तरह से घेरे में ले चुके थे। कुर्सी घसीटती वो डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। क्या लोगी? तारा, इसे ऑमलेट दो, उससे पूछते हुए अब्दुल अजीज़ चौहान ने साथ ही मुलाजमा को मुखातिब किया था। नहीं, ऑमलेट नहीं, तुम मुझे आड़ू का फ्रेश जूस बना दो प्लीज़, अलीशा ने मद्दम आवाज़ में कहा तो उसके हुक्म की तामील में वो मुलाजमा फ़ौरन किचन की तरफ मुड़ी। उसे देखती अलीशा को बख्तां याद आ गई। दिल यूं ही बोझल सा हो गया। बख्तां का कुछ पता चला? किस हाल में है वो? उसने अब्दुल अजीज़ चौहान को मुखातिब किया तो उन्होंने शहीद की तरफ देखा। खून बहा में गई मुलाजमा के साथ क्या हो सकता है? वहाँ जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही है, उन्होंने लहजे में तासुब समो कर कहा तो अलीशा का दिल दुख से भर गया। शहीद चुपचाप नाश्ता कर रहा था। मेडिसिन ले रही हैं ना आप? कुछ याद आने पर शहीद ने अलीशा से पूछा। छोड़ दी है मैंने, बिल्कुल ठीक हूँ मैं अब, अलीशा ने लापरवाही से कहा। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपको कम से कम 1.5 माह तो वो मेडिसिन लेनी है, शहीद ने फॉर्क प्लेट में रखते हुए कहा। हाँ तो 1 मंथ होने को आ तो रहा है, मैं मज़ीद नहीं ले सकती, चिढ़कर कहती वो उठ खड़ी हुई। आपा, आप ये लापरवाही नहीं कर सकती, वह नरमी से बोला, लेकिन वो पलटी और वहाँ से निकलती चली गई। आपा, ये क्या बचपना है? शहीर उसके पीछे लपका, लेकिन अब्दुल अजीज़ चौहान की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। जाने दो उसे शहीर, उन्होंने कहा तो वो उनकी तरफ घूम गया। वो बहुत जल्द जान जाएंगी ताया सरकार,
شہید نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس مصیبت کو بروقت ختم کر دینا چاہیے تھا۔ خیر، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اس کی میڈیسنز تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی پریگننسی والا معاملہ ختم کرنے کا سوچ رہے تھے۔ شہید نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ دل عجیب سا ہو گیا، لیکن باپ کی موت بھلا دینے والا نقصان ہرگز نہیں تھی۔ جبکہ دوسری جانب وہ کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اپنے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں پر وہ خود بھی حیران تھی۔ اس نے ماں کا پیار نہیں دیکھا تھا، ممتا کے لمس سے ہمیشہ ناآشنا رہی تھی، اور جس پھپھی کو دل و جان سے چاہا تھا، اس نے بھی مشکل وقت میں اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے ہمیشہ کے لیے اس جذبے سے بدظن کر دیا تھا۔ اس نے فلموں میں، ڈراموں میں وہی سب ہوتے دیکھا تھا جو ان دنوں وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن بدر کے الفاظ، میرے ماضی کا بھیانک ترین مستقبل یہ ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا، کبھی نہیں، اسے اچھی طرح یاد تھے۔ اور پھر یہ سب یوں کیسے ممکن تھا؟ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اسے بس کسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ شہیر اور عبدالعزیز چوہان کے سارنگ ولا سے نکلتے ہی کسی ملازمہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، لیکن اس کی سوچ فقط سوچ ہی رہی۔ سارنگ ولا کی کسی ملازمہ نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا۔ اسے شدت سے بختاں یاد آئی جو ہر صورت اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس میں دھنیا تو ڈال دو بالی، بے رونق لگ رہا ہے سالن۔ پتیلے کا ڈھکن واپس ڈھانپتی وہ بالی سے مخاطب ہوئی جو دوسری ملازمہ سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ نازیہ بیگم کی آواز پر فوراً چونکی۔ جی اچھا، ابھی ڈالتی ہوں، اس نے کہا تو اب وہ دوسری ملازمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ دلیا تیار ہو کیا ہے؟ جی بی بی۔ تو ابھی تک تم نے ٹرے کیوں نہیں تیار کی؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ماموں سرکار کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، پھر یہ سستی کیوں؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی بس ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے سلیب کی طرف دوڑی تو نازیہ بیگم نے ترچھی نظروں سے کچن میں آتی رحیمہ کو دیکھا۔ یہ جو سنک گندے برتنوں سے بھرا ہوا ہے، یہ میں دوں گی کیا؟ انہوں نے مدھم لہجے میں اسے بھی لتاڑا۔ ہائے، آپ جو یہ کریں گی تو میں مرنا چاہوں بی بی؟ وہ عادتاً شیریں لہجے میں ہی بولی تو نازیہ بیگم مبہم سا مسکرائیں۔ اچھا بس یہ جلدی دھو لو، شاباش، پھر ہمیں سعیدہ بی بی سے ملنے چھوٹی حویلی بھی جانا ہے۔ انہوں نے اس بار نرمی سے کہا تو وہ جی اچھا کہتی کام پر لگ گئی۔ اتنے میں ذوالفقار عالم شاہ کے لیے دوپہر کے کھانے کی ٹرے تیار ہو گئی تو نازیہ بیگم وہ ٹرے لے کر ان کے حجرے میں چلی آئیں۔ اٹھنا بیٹھنا تو دور، حتیٰ کہ وجود کے اعضاء ہلانے سے بھی محروم ذوالفقار عالم شاہ پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرائی تھیں۔ بھوک لگ رہی ہوگی نا آپ کو؟ بس آج تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن آپ دیکھیے گا میں کل سے اتنی دیر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے قریب آتی وہ نرمی سے بولی۔ سیت معمول کے مطابق انہوں نے سعیدہ بی بی کی بابت دریافت کیا تھا کہ جب سے وہ بستر سے لگے تھے سعیدہ سے ملنے کی خواہش کرتے تھے۔ سعیدہ بھی اب بہتر ہو رہی ہے، جب بھی ملنے جاتی ہوں آپ کا پوچھتی ہے، لیکن ابھی اتنی صحت مند نہیں ہوئی کہ یہاں آ سکے۔ نیپکن ان کے سینے پر پھیلاتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ ذوالفقار شاہ کی آنکھیں خوف زدہ سا تاثر دینے لگی، یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ سعیدہ ان کی بابت کبھی دریافت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آج وہ جن حالات میں تھی اس کے ذمہ دار وہی تو تھے۔ ولی کا ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے وہ پھر سے بولنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ ولید کراچی گیا ہے، بتایا تو تھا آپ کو، آہستگی سے کہتے ہوئے انہوں نے چمچ میں دلیا بھر کر ان کے منہ میں دیا۔ نی، وہ گوں گوں کرنے لگے تو نازیہ بیگم کی آنکھ بھر آئی۔ آپ کیوں میری بات کا یقین نہیں کرتے؟ زخم آئے ہیں اسے، کوڑے سہنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ نازیہ بیگم نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ صحت یاب ہونے میں وقت تو لگے گا نا، کہتے ہوئے ان کی آواز بھیگ گئی۔ ذوالفقار شاہ کچھ پرسکون سے ہوتے دلیا نگلنے کی کوشش کرنے لگے۔ معمول کے مطابق چند چمچ نگل کر انہوں نے بس کر دی تھی۔ چپکے سے بہتا آنسو پوچھتے وہ انہیں روزمرہ کے معاملات سے آگاہ کرنے لگیں۔ گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے بھاگتی اپنے سنگ لے جاتے وقت کے ساتھ ساتھ سید ولا کے مکینوں کے دلوں کا بوجھ بھی کچھ ہلکا کر گئی تھیں۔ دن ہفتے بن کر گزرتے چلے گئے۔ صدر مجلس کے انتخابات کے لیے منعقد ہونے والی مجلس کو ولید شاہ کے 40ویں تک ملتوی کر دیا گیا تھا، اور اب 3 دن بعد وہ دن بھی آنے کو تھا۔ محرمہ حسین کو سنبھالنا مشکل ہی سہی، لیکن منصب شاہ کے لیے ناممکن بالکل نہ رہا تھا۔ وہ ولید شاہ کی موت کا غم بھلانے کو تیار نہیں تھی، لیکن منصب نے اپنی سی کوششیں کر کے اسے کافی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی اس کا مضبوط ہاتھ بہت نرمی سے
اس کے بال سہلا رہا تھا، کندھے پر اس کے سر کا وزن سا تھا، لیکن وہ مطمئن سے انداز میں دوسرے ہاتھ سے موبائل چلا رہا تھا۔ عمیر کے ڈھیروں میسیجز تھے۔ وہ ولید شاہ کی موت کے لیے اس سے تعزیت کر رہا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے ہی ایک سرچ آپریشن میں اسے گولی لگی تھی، اسی لیے وہ بذات خود سکھر نہیں آ سکا تھا۔ منصب نے اسے تسلی دے کر اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر بات ختم کرتی تھی۔ وہ سالم اور عبداللہ کی بابت دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر عمیر کی پریشانی کا خیال کر کے اس نے پھر کسی دن بات کرنے کا سوچا تھا۔ موبائل سائٹ پر رکھ کر اس نے ایک نظر سوئی ہوئی مہرمہ پر ڈالی۔ وہ نہ جانے آج کتنے دنوں کے بعد یوں سو رہی تھی، ورنہ ولید شاہ کی موت کے بعد وہ اکثر سوتے سوتے ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کی پلکوں پر اترا ٹھہراؤ اس کے ذہنی سکون کی عکاسی کر رہا تھا۔ منصب کی آنکھوں میں گزشتہ رات کی نرمیاں گھوم گئیں، لب آپ ہی آپ مسکرائے تھے۔ قدرے جھک کر اس نے اپنے مسکراتے لب مہرمہ کی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ ذرا سا کسمسائی تو منصب نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے مہرمہ نے چہرہ سیدھا کیا۔ گردن میں اکڑاہٹ سی محسوس ہوئی تو اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ اپنے نزدیک ہی اس کے وجیح چہرے پر نظر پڑی تو وہ سٹ پٹا کر اس سے دور ہوئی۔ اس کی بند آنکھوں کو تکتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باہر سورج پوری طرح چڑھ کر دن کو روشن کر چکا تھا۔ قریب ہی پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے لمبے ہوتے بال مہرمہ کی توجہ کھینچ گئے تھے۔ بند آنکھوں تلے کھڑی مغرور ناک سے چھوٹے چھوٹے سانس لیتا وہ لبوں کو جوڑے چت لیٹا ہوا تھا۔ لبوں کے اطراف میں اگی ہوئی شیو گردن کی گلٹی تک جا رہی تھی، جانے اس نے کب سے کلین شیو نہیں کی تھی۔ مہرمہ نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، شاید ولید شاہ کی موت سے پہلے، یا شاید یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہ آیا۔ شرٹ کے اوپری بٹن ہمیشہ کی طرح کھلے تھے، جن سے جھانکتا ٹیٹو اسے ہمیشہ کی طرح نگاہ جھکانے پر مجبور کر گیا۔ مہرمہ نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر اپنی انگلیاں رکھ دیں، ساتھ ہی چور نظروں سے اس کی بند آنکھوں کی طرف دیکھا تھا۔ منصب نے اسی پل پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ مہرمہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ حواس باختہ سی ہو کر ہاتھ پیچھے کھینچا جسے اس نے بروقت تھام لیا۔ کیا کر رہی تھی؟ سوئے ہوئے شوہر کا فائدہ اٹھا رہی تھی؟ فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو مہربا نے گہرا سانس لیتے ہوئے نظر چرائی۔ اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہونے لگا۔ ویسے ہی یہ ٹیٹو، مہربا کو سمجھ نہ آئی کہ کیا جواز پیش کرے۔ ہاں یہ ٹیٹو، کیوں چھو رہی تھی تم میرا ٹیٹو؟ اپنی مسکراہٹ دباتا وہ مدھم آواز میں استفسار کر رہا تھا۔ مہربا نے بروقت خود کو سنبھالا۔ کیا مطلب کیوں؟ تم نہیں چھوتے مجھے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں اور کبھی۔ اپنی بکھرتی دھڑکنوں کو شمار کرتی وہ اپنے چہرے کے نقوش پر باقاعدہ انگلی رکھ کر گنواتی بولتے بولتے رک گئی۔ ہاں اور یہاں، کہتے ہوئے منصب نے اس کی تھوڑی پر شہادت کی انگلی رکھی۔ اور یہاں، اس کی شہادت کی انگلی تھوڑی سے گردن تک سفر کرنے لگی تو مہربا نے سرد سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس رک جاؤ، تھوڑا پیچھے کھسکتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی تو میں شروع ہی نہیں ہوا، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا تو مہربا نے قدرے غصے سے اسے گھورا۔ انتہائی لوفر انسان ہو تم، ناک کے نتنے پھلاتی وہ تب کر بولی تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ آوارہ تھا مانتا ہوں، لیکن تمہاری قسم لوفر تمہارے عشق میں ہوا ہوں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتا وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو مہربا نے سرد سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے کھینچ لی۔ تمہاری یہی جھوٹی قسمیں کسی دن مجھے وقت سے پہلے قبر میں اتار دیں گی، لاپرواہی سے کہتی وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو اس کے الفاظ سنتے منصب نے سرد سے اس کی کلائی تھام کر اسے پیچھے گرایا اور اس پر کسی سائے کی مانند چھا سا گیا۔ اتنے آرام سے اتنی بڑی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ موت بڑی شے ہے کیا؟ پلکیں جھپکاتی وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ موت نہیں، محبوب شخص کی موت ماہی، اتنی بڑی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اس کا بوجھ ہمارا جسم بے جان اور دل ویران کر دیتا ہے۔ اذیت زدہ سا کہتا وہ بے اختیار اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ ٹکا گیا۔ مہرمہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ روح پر لگا ولید شاہ کی موت کا زخم تازہ ہو گیا، جبکہ وہ اب کہہ رہا تھا، میری یہی خواہش ہے کہ تم سے پہلے قبر میرا گھر بنے، کیونکہ تم تو بخوشی سہ لوگی ماہی، منصب شاہ تو سہ بھی نہیں پائے گا، وہ تو تمہارے غم میں ہی مر جائے گا۔ کہتے ہوئے منصب کی پلکوں میں بھی نمی سی چمکنے لگی تو مہرمہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہو گئے۔ کیسے کر لیتے ہو ایسی تمنا؟
ऐसी सफा ख्वाहिशें? वो भराई हुई आवाज़ में पूछ रही थी। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ माही। उसके पास जवाब तैयार था। लेकिन मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ, कहते हुए उसका लहजा सिसकने लगा। धड़कनों ने गुजारिश की थी, लेकिन वो बेदर्दी से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाती उसके पास से उठ गई। इस बार वो चाहकर भी उसका हाथ न थाम सका। बस लब भींचे चुपचाप उसे कमरे से बाहर निकलते देखता रह गया। पागलपन की सारी लकीरें मेरे हाथ में क्यों? उसको चाहूँ, मैं ही चाहूँ क्यों? कहाँ जा रहे हैं आप? वो एकदम उनके सामने आई थी। जुल्फ़िकार आलिम शाह के हुजरे से निकलती नाज़िया बेगम ने यह मंजर बखूबी देखा था। संदल के सवाल पर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दुरुस्त करते वक़ार शाह ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, वो सर ऊंचा करके बोली। शुक्र अदा करो कि हो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो एक दिन आएगा जब नहीं रहोगी। मेरी बीवी? नापसंदीदा नज़रों से उनका खूबसूरत चेहरा देखते वो आखिरी दो लफ्ज़ों पर जोर देकर बोले। सीढ़ियाँ उतरते सुबहानी की समातों में उनके अल्फाज बखूबी पड़े थे। ये धमका किसे रहे हैं आप? इस नाम नेहात ताल्लुक़ की मोहताज नहीं हूँ मैं। अगर आप मुझे छोड़ दें तब भी यह हकीकत नहीं बदलेगी कि इस हवेली के वारिसों की माँ मैं हूँ। गर्दन अकड़ा कर बोलती वो वक़ार शाह को हमेशा से ज़्यादा बुरी लगी थी। वारिस मेरे हैं, मेरा खून है। जिस दिन तुम्हें 3 अल्फाज कहकर फारी करूँगा ना, उसी दिन तुम्हारा मेरे बेटों से हर नाता ख़त्म हो जाएगा। सख्त नज़रों से उन्हें देखते वो जिस अंदाज में बोले थे, संदल बेगम का दिल खून कर गए थे। आंखें लम्हों में भीगी थीं। आप साईं, आप बहुत सफाक हैं। वो रोने वाली हो गई। तुम जैसी बदज़बान औरतें हम जैसे मर्दों को सफाक बनने पर मजबूर कर ही देती हैं संदल, उन्होंने काटदार लहजे में कहा था। सुबहानी से मज़ीद बर्दाश्त न हुआ तो सरद से उन दोनों की जानिब आया। बाबा सरकार, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी माँ को जलील करते हुए एक बार अतराफ़ में तो देख लिया करें। जहाँ आप दोनों खड़े हैं, यहाँ से कोई भी आपकी गुफ्तगू सुन सकता है। थोड़े फासले पर खड़ी नाज़िया बेगम की तरफ देखता वो नागवार लहजे में बोला तो उसकी नज़रों के ताकुब में संदल बेगम ने भी उनकी तरफ देखा। ये सब किया धरा सुनने वालों का ही तो है। अपनी आंखें रगड़ते हुए उन्होंने कदरे बुलंद आवाज़ में नाज़िया बेगम की तरफ तीर फेंका। वो कदम कदम चलती उस जानिब आ गई। बकवास बंद करो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सुबहानी को नज़रअंदाज करते वो संदल बेगम पर बरहम हुए। उनकी नज़रों की सख्ती से घायल होती संदल की आंख भर आई। हाँ, आपकी नज़रों को आपकी पहली बीवी जो भाती है, तलखी से कहती वो पलट गई। सुबहानी ने बाप की तरफ देखा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? वो आहिस्तगी से बोला। इनसे मत पूछो, मैं बताती हूँ। अपनी पहली माशूका से मिलने जा रहे हैं। वो जाते जाते पलट कर बोली तो वक़ार शाह का ज़ब्त जवाब दे गया। संदल, तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा मैं। उनकी तरफ लपकते वो गरजे तो नाज़िया बेगम सरद से दरमियान में आई। क्या कर रहे हैं साईं, कोई देख लेगा। उन्हें थामती वो गिड़गिड़ाई। जिसने देखना है देख ले, वैसे भी सब देख ही रहे हैं कि इस औरत ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। नफ़रत से संदल बेगम को देखते वो गुर्राए थे। नाज़िया बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो मजबूत कदम उठाते वहाँ से निकलते चले गए। मिल गया आपको सुकून? संदल ने नाज़िया बेगम से पूछा। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? जो किया है तुमने खुद किया है। नाज़िया बेगम ने आहिस्तगी से कहा। झूठ। जो किया है आपने किया है। वो आप थी जिसने साईं को उस सईदा से मिलने के लिए मजबूर किया। वो आप थी जिसने मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। वो आप थी, वो आप हैं, वो हमेशा आप ही रहेंगी जो मेरी खुशियों की दुश्मन है। उनके सीने पर शहादत की उंगली रखती वो अपना ज़ब्त खोकर चिल्लाई। सुबहानी ने अपनी पेशानी मसल डाली। तमाशा मत लगाओ संदल, खुदारा थोड़ा ख्याल करो। न तुम्हें घर के माहौल का एहसास है, न अपने शौहर के जज्बात का। जिस मर्द पर तुम चीख रही थी उसका बाप अंदर बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, और जिस औरत को तुम अपने शौहर की मशूका कह रही हो वो बेचारी अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही है। संजीदगी से उन्हें देखती वो मध्यम आवाज़ में बोल रही थी। यहाँ जो जिस हाल में है वो उस हाल का मुस्तहिक है, आपके मामू सरकार भी और वो औरत भी। संदल ने बिना लगी लिपटी रखे कहा तो नाज़िया बेगम की बर्दाश्त जवाब दे गई। मामा प्लीज़ चुप कर जाएं। सुबहानी ने मजबूरन मदाखलत की। मुस्तहिक? कौन किसका मुस्तहिक है ये कहने वाली तुम कौन हो? नाज़िया बेगम ने उन्हें गुस्से से घूरा। क्या वो तुम नहीं थी जिसने ज़हरा को तब ज़दोकोब किया था जब वो हामला थी? फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने इतने सालों बाद वलीद को उसकी बेटियों के सामने जलील किया, इस हद तक कि वो बेचारा आखिर में मर ही गया। वो इस बार ऊंची आवाज़ में बोली थी। फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी मरहा का दिल पल भर को साकित हुआ था। वो अभी अपने कमरे से निकली थी और नीचे नज़र पड़ते ही ठहर गई थी जहाँ नाज़िया बेगम मज़ीद बोल रही थी।
کیا وہ تم نہیں تھی جس نے مرحا پر ہمیشہ ظلم کیا، اس پھول جیسی بچی کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا؟ نازیہ بیگم کی آواز بلند ہوتی لرز اٹھی۔ اور وہ بھی تو تم ہی تھی جس نے محرمہ کو دن رات ذہنی ٹارچر کر کر کے اس حال میں پہنچا دیا کہ وہ اپنا بچہ کھو بیٹھی۔ وہ غضبناک نظروں سے سندل بیگم کو دیکھ رہی تھی، لہجہ سخت ترین تھا۔ کچھ اپنا بھی تو حساب لگاؤ، تم کس حال کی مستحق ہو؟ نازیہ بیگم نے انہیں اچھے سے آئینہ دکھایا تھا۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہتر ہے کہ آپ خاموش۔ ان کے مقابل آتے ہوئے سبحانی نے بولنے کی کوشش کی ہی تھی کہ جب نازیہ بیگم نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ چٹاک! لاؤنج میں گونجتی آواز پر ملازماؤں نے باقاعدہ کچن سے باہر جھانکا تھا۔ تم خاموش رہو، بالکل خاموش رہو، شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتی نازیہ بیگم نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ اور تم دوسروں کے عیب ٹٹولنے کی بجائے ایک بار اپنے گریبان میں جھانکو اور اللہ سے توبہ کرو سندل، ڈرو اللہ سے، کیونکہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک بار پھر سندل بیگم کو مخاطب کرتی وہ ان کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ سبحانی لب بھینچے نظریں جھکائے کھڑا تھا، ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سندل بیگم کی آنکھیں بہنے لگیں، جبکہ مرحا نم آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جسے وقت نے بہت اچھے سے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ گزرتے دنوں کے سنگ اسے اپنا دل آگ کا دہکتا ہوا شعلہ محسوس ہو رہا تھا۔ سوز جدائی میں وہ خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ علیشا چوہان کا تصور اس پل کسی سرور بخش ٹھنڈے پانی کی مانند ہی تھا جو اگر اسے حاصل ہو جاتی تو اس کے اندر پکتا لاوا بھی شاید تھم ہی جاتا۔ اس وقت بھی وہ پنچایت سے واپسی پر سیدھا حیدر ولا آیا تھا، لیکن وہاں کے در و دیوار اسے خود پر افسوس کرتے نظر آئے تو مزید پاگل ہونے لگا۔ یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، جذبات کی اس حد تک بے باکیاں بھلا کب اس کی شخصیت کا حصہ رہی تھیں؟ کافی پیتے ہوئے ٹیرس پر ٹہلتا وہ مسلسل ایک بار پھر اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کورٹ میں کیس لڑتے تو کبھی پنچایت میں فیصلہ کرتے، اسے ہر جانب وہی نظر آئی تھی۔ کیوں ہوا تھا ایسا؟ بھلا اس کا پتھر دل محبت جیسی عطا کے قابل ہی کب تھا؟ وہ فقط سوچ ہی سکا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی اور موسم میں گلتی مبہم سی خنکی کے سنگ علیشا چوہان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے فریم میں مزید واضح ہو رہا تھا، اور ایک یہی تصور اسے بے بس کر رہا تھا۔ بدر نے اپنا ضبط کھو کر کافی کا مگ زمین پر دے مارا۔ کیا کروں میں بتاؤ مجھے علیشے، وہ چلایا۔ دور جانا چاہتی ہو مجھ سے؟ چاہتی ہو نا؟ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ چاہت اگر مجھ سے دور جانے کی ہے تو تمہاری اس چاہت کو خاک کر دے گا بدر لگاری۔ دائنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتا وہ اس بار سلگتے ہوئے لہجے میں بڑبڑایا، پھر ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی جو رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ اس نے جھک کر میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، دوسرے ہاتھ سے موبائل لیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل آیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتے شمول لغاری نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گی بدر، دیکھ لینا تم۔ گاڑی میں بیٹھتے بدر کو دیکھتے وہ مدھم لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ ان کی نگاہوں اور سوچوں سے بے بہرا وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو حیدر ولا کے پھاٹک سے باہر نکال رہا تھا۔ اس کے گارڈز نے فوراً اس کی تقلید میں اپنی جیپس کو اس کے پیچھے بگایا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اس سرحد سے کہاں جا رہا تھا یہ سمجھنا شمول لغاری کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ دل مضطرب کوئی اسم ہو جسے پڑھ کے کم ہو ملا لے جاں، جسے پھونک کر یہ اداسیاں ذرا کم لگیں۔ نم آنکھوں سے سیاہ آسمان کو تکتی وہ اداس تھی۔ وہ جن جذبات و احساسات سے کبھی واقف نہ تھی، اس شخص کی محبت نے اسے ان تمام تر دردناک احساسات سے آشنا کروا دیا تھا۔ کھڑکی کے پردے کو تھامے کھڑی وہ کوئی اداس مورت ہی لگ رہی تھی۔ طبیعت بوجھل تھی، ذہن منتشر اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یوں ہی سیاہی میں گھور رہی تھی جب اسے سارنگ ولا تک آتی سڑک پر روشنیاں نظر آئی تھیں۔ قطار در قطار سامنے سڑک سے آتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دور سے ہی اس کی آنکھوں میں روشنیاں پیدا کر رہی تھی۔ علیشا کے حواس لمحوں میں بیدار ہوئے تھے۔ اتنی رات گئے سارنگ ولا کی جانب آتی وہ گاڑیاں کس کی ہو سکتی تھیں؟ اس بے باکی اور بے خوفی کی امید ایک ہی شخص سے کی جا سکتی تھی۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہ سرحد سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈورز میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عبدالعزیز چوہان کسی اہم مسئلے کے سلسلے میں آج شام ہی مٹھی سے باہر گئے تھے۔
جبکہ شہیر اپنے کمرے میں تھا۔ اب خدا جانے وہ عبدالعزیز چوہان کی غیر موجودگی کی بابت جانتا تھا یا نہیں، لیکن علیشہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس شخص کے لیے عبدالعزیز چوہان کی موجودگی بھی کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ دبے قدموں چلتی وہ سارنگ ولا کی اندرونی عمارت سے باہر نکل آئی کہ بدر لگاری سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ گیٹ پر آ کر ہارن دے دیتا۔ اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپتی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے مرکزی پھاٹک کی طرف بڑھی تھی۔ سارنگ ولا کے باہر پہرا دیتے مسلح افراد تو پہلے ہی چوکنا ہو چکے تھے، جبکہ علیشہ کو اس طرف آتے دیکھ اندر بیٹھے چوکیدار بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جب تک گیٹ تک پہنچی وہ اس پار گاڑی روکتا ہارن پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ گیٹ کھولو جلدی، وہ چوکیدار پر چیخی۔ ہمیں اجازت نہیں ہے، آپ اندر جائیں بی بی، اس نے کافی سختی سے کہا تو علیشہ نے اسے دھکا دیا اور خود آگے بڑھی۔ بی بی ہمیں سختی پر مجبور نہ کریں، دوسرا چوکیدار چیخا۔ اگر مجھ پر سختی کرو گے تو باہر جو تمہارا باپ کھڑا ہے وہ تمہیں زمین میں گاڑ دے گا۔ غصے سے اسے دیکھتی وہ چلائی تھی۔ اس کی چیخ مسلسل بجتے ہارن کے شور میں ہی کہیں دب گئی، لیکن چوکیدار اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ مجبوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ سرحد سے باہر نکلی تھی۔ غصے اور پریشانی سے بے حال وہ پھولی سانسوں سمیت جیسے ہی باہر نکلی، بدر لگاری کا ہارن بجاتا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس کا بے حال سا حلیہ بدر کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ گاڑی سے باہر نکلا تو چوہان کے آدمیوں نے اس پر رائفلز تان لی۔ نتیجتاً بدر کے گارڈز نے ان پر اپنی گنز تان لی۔ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل آیا تھا۔ علیشہ کی آنکھوں کے سوجے کناروں پر نظر پڑتے ہی بدر کو اپنا ضبط جاتا محسوس ہوا۔ اتنا کمزور تو وہ کبھی نہیں تھا۔ کیا لینے آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اس پر چیخی۔ تمہیں؟ بڑا مختصر جواب تھا۔ علیشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں خون خرابہ ہو جائے گا بدر۔ بدر کو لگا وہ رو دے گی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لیکن مجھے ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے یا آپ کے آدمیوں میں سے کوئی جان سے جائے۔ ایک نظر اطراف میں دوڑاتی وہ اس بار مدھم آواز میں بولی۔ میری طرف سے پوری دنیا کو آگ لگ جائے، مجھے بس تم چاہیے ہو علیشے۔ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں شدت بول رہی تھی۔ آنکھوں میں سب کچھ تباہ کر دینے کا جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگا دے گا تو ہاں، اس پل وہ دنیا کو آگ لگا دینے کے در پہ ہوتا ہی نظر آ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے ملازم ہیں، مجبور ہیں کہ آپ کے وفادار ہیں۔ آپ کیوں اپنی ضد میں ان کی زندگی چھیننا چاہتے ہیں؟ اس کے گارڈز پر نظر ڈالتی وہ بھیگتے لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں اذیت ہلکورے لے رہی تھی۔ محبت اور ضد میں فرق بھی نظر نہیں آتا تمہیں؟ بے تاثر لہجے میں کہتا وہ اس کے قریب ہوا تو علیشہ مزید پیچھے ہوئی۔ اس کی حالت اس پل ایسی ہی تھی جیسے ابھی ہاتھ بڑھا کر اسے خود میں بھینچ لے گا۔ جھوٹ نہیں کر سکتے آپ کسی سے محبت، صرف خود سے محبت ہے آپ کو، اس لیے خود کو سمجھائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ بے دردی سے اپنے بھیگتے گال رگڑتی وہ گرائی تھی۔ تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس کی کلائی تھام کر بدر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تو چوہان کے آدمیوں میں سے ایک نے بدر کے کندھے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی، جسے اس کے ایک گارڈ نے سرحد سے خود پر لیا تھا۔ علیشہ نے گھبرا کر بدر کا بازو دبوچ لیا۔ مت کریں، یہ سب رکوائیں پلیز، وہ چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا اگلا نشانہ نہیں چکے گا بدر لگاری؟ اسی آدمی نے بدر کو مخاطب کیا جو لب بھینچتے ہوئے اپنے زخمی گارڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے گارڈز اس کی جانب سے جوابی کارروائی کے منتظر تھے۔ بدر نے علیشہ کو پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر اسی آدمی کی رائفل کی نال پکڑ کر اپنے سینے پر ٹکا لی۔ چلاؤ گولی، وہ مدھم لہجے میں کہتا ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ علیشہ کی سانسیں تھمنے لگیں۔ بدر رک جائیں پلیز، اسلم گولی مت چلانا، میں بتا رہی ہوں ایسا کچھ مت کرنا۔ علیشہ ان دونوں کی طرف پلٹتی روتے ہوئے چلائی۔ میں نے کہا چلا گولی سالے۔ اس بار وہ دھاڑا تھا۔ مقابل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بدر نے ایک جھٹکے سے رائفل اس کے ہاتھوں سے چھین کر وہیں اس کے سر پر دے ماری۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتا بیٹھتا چلا گیا۔ علیشہ نے اپنے حلق سے نکلتی چیخ کا گلا گھونٹنے کو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جس میں ہمت ہے وہ چلائے گولی۔ چوہان کے باقی آدمیوں کی طرف پلٹتا وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ اسی اثنا میں شہیر بھی گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اسے چوکیدار جگا لایا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور تم لوگ نیچے کرو یہ، شہیر اپنے آدمیوں پر گرجا۔ ہمیں بڑے سائیں کا حکم ہے کہ علیشہ بی بی کی حفاظت کی جائے، ہم سردار بدر کو انہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ ان میں سے کوئی دوسرا بولا تھا، جبکہ جسے رائفل لگی تھی وہ سر سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھے زمین پر ہی تڑپ رہا تھا۔
علیشہ پلٹی اور بدر کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہاں، مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بے بس کی لاچاری پر سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے سے کمتر کو دبا کر مسرور ہو جاتے ہیں آپ۔ کس قسم کے انسان ہیں بدر لگاری؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی غصے سے بولا۔ ہاں، پرواہ ہوگی بھی کیوں؟ بہت اونچا شملہ ہے نا آپ کا، 14 قبیلوں کے سردار جو ہیں، بہت بلند مقام ہے آپ کا، بیرسٹر جو ہیں، لیکن مجھ سے سنیے بدر لگاری، اگر آپ کا دل درد انسان سے خالی ہے نا تو آپ سے زیادہ پستی میں کوئی نہیں ہے، آپ سے کمتر مقام کسی کا نہیں ہے، آپ سے ہٹ کر اس دنیا میں مفلس کوئی نہیں ہے۔ غصے سے اسے دیکھتی وہ روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ ان سب کی جان بے معنی ہے آپ کے نزدیک؟ وہ سسکنے لگی۔ یہ دیکھیں، اپنے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے سامنے، چلے جائیں یہاں سے۔ آج یہ درندگی دکھا کر ثابت کر دیا ہے آپ نے کہ آپ ہی میرے بابا کے قاتل ہیں۔ زمین پر بیٹھے اسلم نامی آدمی کی طرف اشارہ کرتی وہ پھر سے چیخی۔ علیشہ کو اپنا گلا دکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپا خود کو سنبھالیں۔ شہیر نے اسے تھامنے کی کوشش کی تو اس کے کندھے پر سر ٹکاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ان سے کہو یہاں سے چلے جائیں شہیر، میں ان کا ظالم چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ رو رہی تھی، بکھر رہی تھی، اور وجہ وہ شخص تھا، بدر لگاری۔ وہ ہیرو نہیں تھا۔ علیشہ کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ شخص ویلن ہے۔ ہاں، وہ ویلن ہی تھا جس نے صرف کہا نہیں تھا، کر کے دکھا دیا تھا کہ وہ کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس شخص میں کچھ اچھا نہیں تھا، وہ برا نہیں تھا، بدترین تھا۔ بدر نے ضبط بھری سرخ آنکھوں سے اس کے ہچکولے کھاتے نازک وجود کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ ہی تمہیں خلا لینے دوں گا، بتا دینا اپنے تایا کو۔ علیشہ کو دیکھتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ آپ جائیں یہاں سے، اب جو بات ہوگی کورٹ میں ہوگی۔ شہید نے سنجیدگی سے کہا تو بدر نے ایک گہری نظر علیشہ پہ ڈالی، جسے لیے شہید اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسلم نامی شخص کو اس کے ساتھی سہارا دے رہے تھے۔ علیشہ گیٹ کے پیچھے غائب ہو چکی تھی۔ اپنی پشت سے ریوالور نکالتا وہ سرعت سے اس شخص کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا اپنی جانب رخ موڑا۔ بدر لگاری معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے سرد ترین لہجے میں کہا، پھر اگلے ہی پل اس کے کندھے میں ایک گولی اتار دی۔ خون کا بدلہ خون۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا وہ جس انداز میں بولا تھا اس نے باقیوں کا خون خشک کر دیا تھا۔ بدر کی اس حرکت پر اس کا زخمی گارڈ مسرور سا ہوتا مسکرایا۔ اگر پہل ہم نے نہیں کی تھی تو تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اب کی ہی تھی تو اختتام کو بھگتنا ہی تھا نا پیارے۔ اس زخمی آدمی کو دیکھتے ہوئے بدر کے گارڈز میں سے ایک نے کہا۔ پھر باری باری وہ سب اپنی جیپس کی طرف پلٹ گئے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے، اسلم درد سے کراہتے ہوئے وہ مشکل بولا۔ شکر کر کے علیشہ بی بی کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، ورنہ اس جیسا صفاق سردار تو پورے سندھ میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھی نے اسے باور کروایا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا گاڑی میں بیٹھ گیا، جو کوئی جلدی سے نکال لایا تھا تاکہ اسے ہاسپٹل لے جا سکے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ ان کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرو منصب، وقار شاہ نے پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو منصب نے ایک نظر وہیں کھڑے عالم پر ڈالی۔ میرے لیے یہ ناممکن ہے، گدی کے لیے میں اس بچی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتا جو اس احمر زیدی کی وجہ سے اپنی جان سے چلی گئی۔ باپ کی طرف دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نازیہ بیگم سے ملنے کی غرض سے وہاں آتی محرمہ کے قدم اس کی بھاری آواز پر کمرے کے باہر ہی رک گئے۔ دیکھو منصب، اگر ایک بار گدی ہمارے پاس آ جائے گی تو مستقبل میں ہم بہت سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ زیدی نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کے بیٹے کو آزاد کر دینے کی صورت میں وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا اور اپنا ووٹ بھی ہمیں دے دے گا، تو اس سے بہتر پیشکش اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ عالم بھی گفتگو میں حصہ لے کر بولا تھا۔ مجھے اس کا ووٹ نہیں چاہیے، انفیکٹ مجھے گدی چاہیے ہی نہیں یار۔ وہ تو چاچو کی ڈیتھ کی وجہ سے میں نہیں جا پایا، لیکن میں نیکسٹ ویک ماہی کو لے کر امریکہ چلا جاؤں گا، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ مگر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے وقفہ لیا، گردن موڑ کر باپ کی طرف دیکھا۔ مگر جانے سے پہلے احمر زیدی کا فیصلہ کروا کے جاؤں گا۔ اسے ہمارے طے کھانے سے رہائی تبھی ملے گی جب اس کی سزا کا تعین ہو جائے گا۔ ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے وہ بے لچک انداز میں بولا تو وقار شاہ نے کافی سنجیدگی سے اسے گھورا۔ اگر تم امیدوار نہیں بنو گے تو یہاں سے کون ہوگا؟ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ عالم کو امیدوار بنائیں۔ وہ فوراً بولا، عالم کو کوئی منتخب نہیں کرے گا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عالم کی بیوی ولید شاہ کی بیٹی ہے اور ولید شاہ کی بیوی
زہرا ہے زہرا، سمجھ آ رہی ہے تمہیں یا دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے تمہارے؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ آخر میں چیخے تھے، ولید کا راز پورے خاندان کے سامنے کھل چکا ہے، سب جانتے ہیں کہ مرحا ناجائز ہے، اور تو اور وہ زہرا کی بیٹی ہے، لیکن تمہاری بیوی وہ چھوٹی حویلی کی تن تنہا وارث ہے، کیونکہ وہ فدا اور حدیبہ کی اولاد ہے۔ اس حوالے سے گدی کے لیے تم موزوں ہو، یہ بات کیسے سمجھ آئے گی تمہیں؟ وہ شدید برہم نظر آ رہے تھے۔ منصب بے بس ہونے لگا۔ بابا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، یہ ماحول میری بیوی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نظر جھکاتا وہ اس بار آہستگی سے بولا، میں یہ سب نہیں جانتا منصب شاہ، لیکن صدر مجلس کی گدی کے لیے ہماری طرف سے تم ہی امیدوار بنو گے، انہوں نے قطعیت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اور احمد زیدی؟ عالم نے پوچھا۔ ابھی 2 دن ہیں، بہتر ہے کہ تم اس بارے میں بھی سوچو۔ وقار شاہ نے منصب سے مزید کہا تو اس نے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس میں سوچنے والا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں اس معاملے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ احمد زیدی کو سزا مل کے رہے گی، سنجیدگی سے کہہ کر وہ وہاں مزید رکا نہیں تھا، پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہرمہ سرد سے پیچھے ہوئی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ مخالف سمت میں گیا تھا، کیونکہ اگر اسے وہاں دیکھ لیتا تو پھر اسے لیے بغیر وہاں سے نہ جاتا، جبکہ وہ اس بابت مزید جاننا چاہ رہی تھی، جہاں اندر سے وقار شاہ کے مزید بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ پاگل ہو گیا یہ، زیدی ایک مضبوط امیدوار ہے، اگر وہ پیچھے نہ ہٹا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلا صدر مجلس وہی بنے گا۔ ان کی پریشان زدہ سی آواز مہرمہ کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ گمسم سی ہوتی وہاں سے پلٹ آئی۔ شہر خاموشہ میں ننگے پاؤں قدم قدم چلتی وہ اس قبر تک آئی جس میں دفن شخص اس کے دل کا سکون لے گیا تھا۔ وہاں لگ بھگ 20-25 قبریں تھیں جو کہ کافی پرانی تھیں۔ ہر قبر پر لگا کتبہ اس کے آباء و اجداد کے نام سے سجا تھا۔ یہ چھوٹا سا قبرستان چھوٹی حویلی کے عقبی حصے میں واقع تھا۔ وہ یہاں دفن کسی شخصیت سے واقف نہیں تھی سوائے ولید شاہ کے۔ اس کی قبر کے قریب رکتے ہوئے مہرمہ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر لیے۔ آنکھیں بہت تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ دعائے مغفرت کے بعد وہ شکست خوردہ سی وہیں بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا ابی جی؟ اس کی قبر پہ ہاتھ رکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مٹی پر سبز گھاس سی اگ رہی تھی۔ کیا اب سکون مل گیا آپ کو؟ وہ رو دی۔ کیسے کیا اتنا کٹھن فیصلہ؟ کیوں چنا یہ راستہ؟ اس کی نگاہ دھندلا رہی تھی۔ کیسے بتاؤں کہ کتنا مشکل ہے آپ کے بغیر رہنا؟ وہ تڑپنے لگی۔ دنیا سے چلے گئے ہیں، خواب میں تو آ جایا کریں۔ کیسے دیکھوں اب آپ کو؟ کہاں دیکھوں بتائیں نا ابھی۔ اس کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک بار آ جائیں ابھی، صرف ایک بار۔ بچوں کے سے انداز میں روتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اچانک ایسا کرتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ تھوڑے فاصلے پر 2 قبریں ایک ساتھ بنی ہوئی تھیں، جن کے سرہانے ایک سرسبز درخت سایہ کیے کھڑا تھا۔ گو وہاں ہر دوسری قبر پر ہی چھوٹے بڑے درخت جھکے ہوئے تھے، لیکن ان 2 قبروں کی سطح سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اس جانب آ گئی۔ ان قبروں کے کتبے گرد آلود تھے، نام پڑھنا مشکل تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکی، قبر پر سے چند پھول جڑ سمیت باہر کھینچ لیے، واپس پلٹی اور ولید شاہ کی قبر تک آئی تھی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ بیٹھی اور ولید شاہ کی قبر پر لگے کتبے کی سائیڈ میں ذرا سی مٹی کھودنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اسے بچپن کا وہ منظر یاد آنے لگا جب ولید شاہ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پودا لگوایا تھا، اور اب جو ہاتھ بڑے ہوئے تھے تو وہ خود ہی ساتھ نہیں تھے۔ مہرمہ کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ سسکیاں بھرتے اس کے لبوں پر ہچکیاں دم توڑنے لگیں۔ سب کہتے ہیں صبر کرو، کیسے صبر کروں؟ دیکھیں آج میں تنہا ہوں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ تنہائی پر کون صبر کرتا ہے ابھی؟ روتے ہوئے کہتی مہرمہ نے پھولوں کی وہ چھوٹی چھوٹی جڑیں تھوڑے فاصلے سے اس مٹی میں دبانا شروع کر دی۔ آپ جنت میں ہیں میرا دل کہتا ہے، لیکن میری سوچیں تو جہنم بن گئی ہیں۔ کیا کروں؟ کیسے رہوں؟ پھول لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے مٹی لگے ہاتھوں سے ہی اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ جب یہاں پھول اگیں گے نا، پھر آپ کی قبر بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ روتے روتے یوں ہی مسکرائی۔ اور یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر میرا دل آپ کو بھول جائے گا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ مہرمہ حسین مرتے دم تک آپ کو نہیں بھولے گی ابھی، نہیں بھولے گی۔ اس نے روتے روتے ان کی قبر پر سر ٹکا دیا۔ کئی پل یوں ہی گزر گئے۔
اچانک اسے اپنے آنسوؤں کے سنگ کسی اور کی سسکیاں بھی سنائی دینے لگیں تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے دیکھا تو جس قبر سے اس نے پھول توڑے تھے اس کے قریب سفید چادر میں چھپی ایک عورت رو رہی تھی۔ مہر ماں اپنے سر پر چادر درست کرتی اس کی طرف آئی جو رونے کے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ کس نے کیا ظالموں؟ کس نے لیے میرے پھول؟ سر جھکائے بیٹھی اس عورت کی آواز سن کر مہر ماں نے گھبرا کر اپنے مٹی میں لتڑے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ وہ جلدی سے مڑی تاکہ وہاں سے جا سکے۔ تم پھر جا رہی ہو حدیبہ؟ پھر سے؟ اس عورت کی پکار نے مہر ماں کے قدم جکڑ لیے۔ لبوں کو باہم جوڑتی وہ اس عورت کی طرف گھومی جس کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا۔ سفید رنگت جس پر سجی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، باریک ناک، سوکھے ہونٹ جیسے وہ صدیوں سے پیاسی ہو۔ سفید چادر سے جھانکتے اس کے بالوں میں سفیدی چمک رہی تھی۔ میں حدیبہ نہیں ہوں، مہر ماں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے فدا نے بتایا ہے تم حدیبہ ہی ہو۔ اس کی طرف دیکھتی وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ اپنے باپ کا نام سن کر مہر ماں نے بے یقینی سے اس قبر کی طرف دیکھا۔ قدم قدم چلتی وہ اس بار وہاں آئی اور ہاتھ بڑھا کر قبر پر لگے کتبے سے گرد کی تہہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ سرخ روشنائی سے لکھا فدا حسین اسے واضح طور پر نظر آیا تھا۔ مہر ماں کو لگا اس کا سانس رک گیا ہے۔ اس نے بے اختیار منہ کھولتے ہوئے گہرا سانس لینے کی کوشش کی۔ تم فدا سے ملے بغیر جا رہی تھی؟ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ وہ عورت مزید پوچھ رہی تھی۔ بابا، اپنے آنسو روکنے کی کوششوں میں اس کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نما آواز نکلی۔ اگلے ہی پل وہ اس کتبے سے سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ دیکھے نا، میں اب سچ مچ یتیم ہو گئی ہوں۔ آپ تو پہلے ہی چھوڑ گئے تھے، اب تو ابھی جی بھی نہیں رہے۔ اسے اپنی آواز چیختی ہوئی محسوس ہوئی، گلا دکھنے لگا تھا۔ مت رو، مت رو حدیبہ، وہ تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے قریب آ کر اسے تھامتی وہ عورت گزارش کرنے لگی۔ کیسے نہ روؤں، کیسے؟ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صبر، صبر کرو۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو مہر ماں نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کیوں کروں صبر؟ کیا ملے گا مجھے صبر کر کے؟ ان کا ہاتھ جھٹکتی وہ شکست خوردہ سے انداز میں چلائی۔ جنت، یک لفظی جواب۔ مہر ماں کی دھڑکنیں ساکت سی ہو گئیں۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کے گال صاف کیے تو اس بار وہ نگاہ جھکاتی اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ کیا تم اس بچے کی تکلیف سمجھ سکتی ہو جس نے آنکھ کھولنے پر باپ کو نہیں دیکھا اور پھر 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو بھی کھو دیا؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا تو مہر ماں نے بھیگی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی تھوڑی اونچی کرتی وہ نرمی سے بولی تو مہر ماں کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ انہیں ایسے ہی تو اسوہ حسنہ کا نمونہ نہیں کہا جاتا دیبا؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں اپنی ماں کی موت پر صبر کیا تو کیا تم بھری جوانی میں باپ کی موت پر صبر نہیں کر سکتی؟ وہ اسے راستہ دکھا رہی تھی، وہ جو دیکھنے سے وہ خود قاصر تھی۔ دیبا دیبا کہہ کر پکارنے والی وہ عورت اس کی حقیقت اور اس کی صورتحال سے بخوبی واقف تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ میں مٹنے کے در پہ ایک ذرہ بے نشاں ہوں، کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائیں، آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کون ہیں آپ؟ انہیں وہاں سے اٹھتا دیکھ وہ مزید بولی، میں خاک ہوں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ پلٹ گئیں۔ میری بات سنیں پلیز۔ مہر ماں ان کی طرف لپکنا چاہتی تھی لیکن فدا حسین کی قبر کے پہلو میں بنی قبر نے اس کی توجہ کھینچ دی۔ مہر ماں نے آگے بڑھ کر اس کا کتبہ بھی صاف کیا جس پر حدیبہ شاہ لکھا ہوا تھا۔ اس بار وہ رونے کی بجائے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے وہ دونوں کتبے پڑھے تھے۔ ان دونوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال پنپنے لگے۔ ایک نرم نگاہ ان شاداب قبروں پر ڈالتی وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے نازیہ بیگم کے پاس جانا تھا اور وہ سب جاننا تھا جو جاننے کی اسے اشد ضرورت تھی۔ واپسی کے راستے پر اسے وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی تھی، وہی عورت جو خاک تھی۔ وہ شہر آ چکا تھا، چند دستاویزات پر اس کے سگنیچرز درکار تھے سو وہ کراچی آ گیا۔ فیملی کورٹ کا وہ جج اس وقت اس کے آفس میں موجود تھا جس کے پاس علیشہ کے کیس کے فیصلے کا اختیار تھا۔ تقریباً 10 منٹ کی سنجیدہ گفتگو کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ معمول کے مطابق فائلز کا مطالعہ کرتا وہ ساتھ ہی ساتھ کافی کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر کھلا رکھا تھا، اس کا انداز مصروف سا تھا۔ نگاہوں کا مرکز وہ فائل تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ تبھی یوٹیوب سے ایک ویڈیو دیکھنے کی سجیشن بیپ بجی تھی۔
بدر نے ہاتھ بڑھا کر بنا دیکھے ہی اسے نوٹ ناؤ کرنا چاہا، لیکن جانے کیوں نظر اس طرف پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو چھوٹی ہوئی تھیں، پھر اگلے ہی پل اس نے وہ ویڈیو اوپن کر لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتی ویڈیو میں روتی بھی لگتی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، مہرمہ حسین تھی۔ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے 3 لڑکوں میں سے ایک کی شکل اسے دیکھی بھالی لگ رہی تھی۔ دانت پر دانت جماتا وہ اس لڑکے کو گھورنے لگا، اور پھر جب تک وہ ویڈیو ختم ہوئی بدر کو یاد آ چکا تھا کہ اس نے اس تیسرے لڑکے کو کہاں دیکھا ہے۔ وہ لڑکا منصب شاہ کا دوست تھا، وہی پولیس آفیسر جس نے اس رات عبدالغفور چوہان سے بحث کے دوران درمیان میں مداخلت کی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن پڑھتے ہوئے بدر کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ تینوں اس ویڈیو میں موجود تھے، لیکن چوتھا شخص وہ تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا، اور وہ شخص کون ہو سکتا تھا؟ سوچتے ہوئے بدر کی پیشانی پر رگیں ابھر آئیں۔ نہیں منصب شاہ، وہ شخص تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پٹکنے کے سے انداز میں بند کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ پھر اگلے ہی پل اس نے ایک نمبر ملایا تھا۔ ڈی ایس پی عمیر کے قریبی دوستوں کا پتہ لگواؤ، مجھے اگلے 1 گھنٹے میں ان کے نام، تصاویر اور مکمل پتے چاہیے۔ ویڈیو کے کیپشن میں لکھے نام کو یاد کرتے ہوئے اس نے دوسری جانب موجود شخص کو حکم دیا تھا۔ کال کاٹ کر اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ علی حیدر کو اندر بھیجو کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ یس سر۔ احمد خان کہاں ہے آج کل؟ بدر نے سنجیدگی سے اس ہیکر کے بارے میں پوچھا جو اس کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے سے خزدار گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے واپس آ چکا ہو، علی حیدر نے جواب دیا۔ 60 منٹ میں وہ مجھے میرے آفس میں چاہیے، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا تو وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ اگر وہ ہیکر خزدار ہوا تو 1 گھنٹے میں کیا اڑ کر کراچی پہنچے گا؟ وہ صرف سوچ ہی سکا تھا، لیکن کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے سر، پریشانی کے عالم میں کہتا وہ اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ اب وہ 1 گھنٹے میں احمد خان کو وہاں کیسے لائے گا؟ بدر کو اس کی پرواہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ 1 گھنٹے کو 60 منٹ کہہ کر اسے باور کروا چکا تھا کہ اسے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ حیدر نے اپنے کیبن میں آ کر اس ہیکر کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ یہ جان کر کہ وہ کراچی کی حدود میں داخل ہونے والا ہے، علی حیدر نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ سر نے یاد کیا ہے تمہیں، 30 منٹ ہے تمہارے پاس، یہاں پہنچو، علی حیدر نے اسے آگاہ کیا تھا۔ ابے 30 منٹ تو مجھے کراچی تک پہنچنے میں لگ جائیں گے، وہ گڑبڑایا۔ میں تمہیں وقت بتا چکا ہوں، اب مینیج کیسے کرنا ہے یہ تم سوچ لو، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر اس نے سوچنا کیا تھا، وہ گاڑی کو کسی ٹرین کی طرح دوڑاتا تقریباً 50 منٹ میں اس کے آفس کی عمارت کے سامنے پہنچا تھا۔ پورے 1 گھنٹے میں وہ اس کے سامنے حاضر تھا۔ آپ نے یاد کیا سر؟ پوچھتے ہوئے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بیٹھو احمد، بدر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ ویڈیو ہر اس سائٹ سے ڈیلیٹ کرنی ہے جس پر اسے اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف گھمائی۔ احمد نے ہاتھ بڑھا کر وہ ویڈیو پلے کی۔ تھوڑی سی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ بدر نے اس کا چونکنا بخوبی نوٹ کیا تھا، لیکن پھر نظروں کا رخ بدل لیا۔ احمد نے چور نظروں سے بدر کی طرف دیکھا۔ یہی ویڈیو وہ ڈی ایس پی عمیر کے کہنے پر پہلے بھی بہت سی سائٹ سے ڈیلیٹ کر چکا تھا، لیکن یہ بات بدر تو کیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اور عمیر آپس میں دوست ہیں۔ ان کی دوستی بھی کاروباری حد تک تھی۔ عمیر اسے بہت بار جیل جانے سے بچا چکا تھا، اور اس کے عوض اس نے عمیر کی بہت سے کیسز میں مدد کی تھی۔ ہو جائے گا، لیکن وقت لگے گا سر، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ کتنا؟ چند گھنٹے 24 گھنٹوں پر محیط نہیں ہونے چاہیے احمد، بدر نے ٹہر کر مضبوط لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ فکر نہ کریں سر آپ، اس نے پر یقین انداز میں کہا۔ گڈ، اب تم جا سکتے ہو، بدر نے کہا تو وہ اس چینل کا نام نوٹ کرتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بدر نے موبائل کی اسکرین اپنے سامنے کی، جہاں عمیر کے قریبی دوستوں کے نام، پتے، فون نمبر اور تصاویر موجود تھیں۔ انہی تصاویر میں سے ایک احمد خان کی بھی تھی۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے موبائل میز پر رکھ دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ ویڈیو بنانے والوں میں احمد خان شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے قریبی کاروباری دوستوں میں شامل تھا، اسی لیے اس نے اس کو وہ کام دیا تھا جو وہ اس سے کروانا چاہتا تھا۔ سالم اور عبداللہ کی ڈیٹیلز اس نے اپنے دوسرے آدمی کو بھیج دی تھی تاکہ ان کا پتہ لگوا سکے، وہ پتہ جو احمد بھی نہیں لگا پایا تھا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمیر نے ان دونوں کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے احمد سے ہی مدد لی تھی۔ سالم اور عبداللہ کے علاوہ عمیر کا تیسرا قریبی دوست منصب شاہ تھا۔
اس کی بابت سوچتے ہوئے بدر نے اپنے لب بھینچ لیے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا منصب شاہ۔ ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا یاقوت گماتا وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ سنتے ہی خوفزدہ ہوئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کورٹ کا آرڈر ہے، جانا تو پڑے گا۔ اس کے انکار پر عبدالعزیز چوہان برہم سے ہوئے۔ لیکن کیوں؟ میں نے خلا کا نوٹس بھیج دیا ہے، اب میری وہاں کیا ضرورت ہے؟ وہ صوفے سے اٹھتی کچھ حیرانی سے بولی، میں یہ نہیں، ابھی 10 دن ہیں سو خود کو تیار کر لو۔ انہوں نے اس بار مدھم لہجے میں کہا تو علیشا نے مدد طلب نظروں سے شہیر کی طرف دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ شہیر نے اسے تسلی دی تو وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامتی واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ خدا جانے اس شخص نے کورٹ میں کیا کہا تھا، ایسی کون سی دستاویزات پیش کی تھیں کہ کورٹ کی طرف سے اسے نوٹس مل گیا تھا۔ یہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اتنا طے تھا کہ علیشا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ خود کو ایک بار پھر اس شخص کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ نماز فجر ادا کر کے وہ چھت پر آ گئی۔ رو رو کر آنکھیں دکھ رہی تھیں، گلا بیٹھ چکا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نیلگوں آسمان پر اٹکیلیاں کرتے سفید بادلوں کو دیکھتی وہ ماضی کو سوچ رہی تھی۔ کتنا تلخ، کتنا دردناک تھا وہ۔ فدا حسین کی حدیبہ کے لیے محبت، حدیبہ شاہ کا فدا کے لیے سٹینڈ لینا، ان دونوں کا زہرا کی خاطر حویلی سے بے دخل ہو جانا اور بالآخر مر جانا۔ اس کا دل سسک اٹھا۔ اس کے دل میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی محبت کی شمع جل اٹھی تھی۔ اس کی دعاؤں میں اب فدا حسین اور حدیبہ شاہ کا ذکر شامل ہونے والا تھا۔ نازیہ بیگم سے ان کی بابت جان کر اس کا دل شدت سے تڑپا تھا۔ ان سے محروم ہو جانے کا دکھ اندر ہلکورے لینے لگا تو سیدہ بی بی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ہاں، وہ جان چکی تھی کہ جو عورت اسے کل شہر خاموشہ میں ملی تھی وہ اس کی پھپھو تھی۔ ان کا پر نور چہرہ اور خوبصورت الفاظ یاد کرتی وہ مسکرا دی۔ اللہ مجھے آپ سے کبھی محروم نہ کرے پھپھو۔ اسے اپنے کہے الفاظ یاد آئے جو اس نے سیدہ بی بی سے کل رات کہے تھے۔ کل شام میں ہی نازیہ بیگم سے سب جان لینے کے بعد وہ سیدہ بی بی سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ مہرماں ان کے بھائی کی اولاد ہے، لیکن وہ اس کا نام حدیبہ ہی لے رہی تھی۔ اس مہرماں کو اور مہرماں کو اس بات کی کوئی پرواہ تھی بھی نہیں۔ منصب نے ہمیشہ کی طرح اسے زور زبردستی کر کے کھانا کھلا کر سلا دیا تھا، لیکن اب جو آنکھ کھلی تو دوبارہ نہیں لگی تھی۔ وہ شاید رات دیر سے سویا تھا، اسی لیے ابھی تک نہیں جگا تھا، لیکن اپنے پیچھے ہوتی آہٹ پا کر وہ جان گئی تھی کہ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ نماز ادا کی تم نے؟ اس کی طرف پلٹے بنا مہرماں نے پوچھا۔ اس کی آواز کے باری پن نے منصب شاہ کی آنکھوں میں اذیت سی بھرتی تھی۔ ہاں، ابھی وہی کر کے آ رہا ہوں۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ سر میں درد تو نہیں ہے؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے منصب نے پوچھا تو مہرماں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں بہتر ہوں، وہ بہت آہستگی سے بولی۔ لگ تو نہیں رہی؟ منصب نے اس کا رخسار ہاتھ سے چھوا۔ پتہ نہیں، لیکن میں بس اس سوال کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی ہوں جو میرے اندر اپنا سر پٹک رہا ہے۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی وہ شکست خوردہ سے انداز میں بولی۔ منصب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیسا سوال؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میرے ماں باپ ہی کیوں؟ اس نے لبوں سے منصب کے سوال کا جواب دیا تھا، میری جان، اللہ اس دنیا میں اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور جو اس پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ منصب نے اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو اسے کل رات کہے گئے سیدہ بی بی کے الفاظ یاد آ گئے۔ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور بریکٹ اے حبیب آپ بریکٹ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کا ہی مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ مہرماں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ روئی روئی آنکھوں سے مسکرائی تو منصب کے دل کو قرار سا آ گیا۔ ناشتہ کریں؟ اس نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا تو مہرماں نے اسبات میں سر ہلایا۔ انکار کا فائدہ کوئی نہیں تھا، وہ شخص خاطر میں لاتا ہی کب تھا۔ میں کراچی جانا چاہتی ہوں، وہاں کی فضائیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی تو منصب نے اس کی طرف دیکھا۔ کل صدر مجلس کا انتخاب ہونے والا تھا اور آج وہ کراچی جانے کی بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کر لو پھر نکلتے ہیں۔ وہ بھلا اسے انکار کب کر سکتا تھا؟ اس نے کہا تو مہرماں پرسکون سی ہوتی سر ہلا گئی۔
اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ رو رہا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کی روح رو رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ آیا تھا، اس کی التجائیں، آنسو، سسکیاں سب رد کر آیا تھا۔ سرکار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بے حال سی وہ اس کے سامنے سراپا التجا بنی کھڑی تھی۔ کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اپنے کپڑے بیگ میں رکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے چھوڑ جانا آپ کے نزدیک یہ ضروری ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ اس کے سوال پر عالم کے حرکت کرتے ہاتھ رکے تھے۔ ضبط بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مرحا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ پلیز۔ عالم نے ممکنہ حد تک اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے حکم پر وہ رو دی۔ بچوں کے سے انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ عالم کو لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ دل پھٹنے لگا، دھڑکنیں سی سکنے لگیں۔ اس نے ایک قدم کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ کیا چاہتی ہو؟ یہاں رہوں اور تمہیں اذیت دیتا رہوں؟ سہ لوگی؟ سہ سکتی ہو تم مرحا شاہ؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سخت لہجے میں گرایا۔ اذیت دینی ہی کیوں ہے؟ وہ معصوم تھی، وہ جانتا تھا، لیکن جس انداز میں آج وہ پوچھ رہی تھی، عالم کا دل کیا اسے خود میں بھینچ لے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں بچا مرحا جان، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے عالم نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے چاچو کی موت یاد آ جاتی ہے، اور جب جب ان کی موت یاد آتی ہے مجھے اپنی وہ زیادتی یاد آ جاتی ہے جو اپنی ماں کی خاطر میں نے ان کے ساتھ کی تھی۔ اس کی جانب سے رخ موڑ کر کہتا وہ اس دن کی بابت کہہ رہا تھا جب ہاسپٹل میں اس نے اپنی ماں کی طرفداری میں ولید شاہ کی ذات پر سوال اٹھایا تھا۔ اس کی بات سنتی مرحا بے بس سی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ تھک کر بیڈ کی پائنتی پر سر ٹکا دیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ میرا کیا قصور ہے، کیونکہ سب قصور تو شاید میرے ہی ہیں۔ آنسو بہاتی وہ بڑبڑائی۔ عالم لب بھینچتے ہوئے پھر سے اپنے کام میں لگ گیا، جبکہ وہ اب کہہ رہی تھی، میرے باپ نے جو گناہ کیا تھا وہ بھی میرا ہی قصور تھا۔ اس گناہ کے نتیجے میں اس دنیا میں آئی تو وہ بھی میرا ہی جرم تھا۔ وہ اس بار بلند آواز میں بولی تھی، ساری زندگی اس حویلی کی چاکری کرنا بھی میرا ہی گناہ تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت ہوئی، یہ بھی میرا ہی قصور تھا۔ روتے روتے وہ چیخنے لگی۔ عالم کی آنکھوں میں بھی نمی اترنے لگی۔ بیگ کی زپ بند کر کے اسے پکڑتا وہ دروازے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ سب قصور میرے ہیں، سب خطائیں میری ہیں۔ گھٹوں میں سر دیتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عالم دل پر کڑے پہرے بٹھاتا نازیہ بیگم کو بتا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ کل صدر مجلس کے انتخاب کا دن تھا، اور چونکہ امیدوار منصب شاہ تھا سو وہ آج ہی کراچی کے لیے نکل آیا تھا۔ وہ آ تو گیا تھا، لیکن اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر وہ یہاں رہ نہیں پائے گا۔ شہر کراچی میں ڈھلتی شام کے سنگ ساحل سمندر کا منظر مزید پرکیف ہو جایا کرتا تھا۔ سمندری ہواؤں کے سنگ بل کھاتی لہریں کناروں سے سر پٹک کر واپس پلٹتی تو دیکھنے والی آنکھ کو مزید حسین لگتی تھی۔ ساحل سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع اپنے فارم ہاؤس کے پینٹنگ روم میں کھڑا وہ دائیں جانب دیوار میں نصب دیوار گیر شیشے کی کھڑکیوں کے پار نظر آتے ساحل سمندر کو تک رہا تھا۔ پورے کمرے میں بکس ریک کی مانند قد آور کینوس ترتیب سے کھڑے ہوئے تھے، جنہیں سفید پردوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ قدم قدم چلتا وہ کھڑکیوں میں سے ایک کے پاس آ ٹھہرا۔ باہر سورج سمندر کے آنچل میں چھپ رہا تھا۔ اس کی زرد رنگت تھکن زدہ سی تھی، جس کا عکس پانی کی لہروں پر پڑ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتی بدر کی آنکھ میں پرتفکر سوچیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے منصب کو کال ملا لی، جسے دوسری جانب سے ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کی سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ مہرباں کی ویڈیو تم نے بنائی تھی؟ جانتے بوجھتے وہ تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری جانب منصب کو لگا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی، پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز میں تھوڑی دیر پہلے والا تنتنا مفقود تھا۔ ہاں، یہ گناہ میرے ہی ہاتھوں سے ہوا ہے۔ بدر کو لگا اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی ہے۔ پھر تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جانے چاہیے، بدر نے سرد لہجے میں کہا تو دوسری جانب وہ اذیت بھری ہنسی ہنسا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، مہربانی کرو اور تم ہی توڑ دو۔ منصب کی شکست خوردہ آواز بدر کی سماعتوں میں اتری تو وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ تو پھر ملو مجھ سے، میں یہ کام بھرپور طریقے سے کروں گا۔ بدر کسی لحاظ و مروت کے بغیر بولا تھا۔ میں کراچی میں ہی ہوں، مل لو مجھ سے، کہہ کر منصب نے کال کاٹ دی۔ بدر نے سرد نظروں سے موبائل کی اسکرین کو گھورا، تبھی میسج کی ٹون بجی تھی۔
उन लड़कों में से एक का नंबर ऑन है। मैं लोकेशन ट्रेस करके भेजता हूँ। मैसेज पढ़कर बदर की आंखों में खून उतरने लगा। बख्शूंगा नहीं तुम्हें बगैर तो। तसव्वुर में सारिम और अब्दुल्ला को मुखातिब करता वो गुर्राया। गोली लगने के बाइस घर में आराम करते उमैर को तो वो कल रात उसके घर जाकर ही पूछ चुका था। उसने अलिफ से ये तक सारी कहानी उसे बता दी थी। वो अपने किए पर हकीकतन शर्मिंदा था, लेकिन बदर उसे उसकी शर्मिंदगी के साथ छोड़ने वाला नहीं था। उसने उमैर से उसकी जॉब छीन लेने का वादा कर लिया था, और अगर उसने वादा किया था तो वो उसे पूरा करने वाला था, क्योंकि वो कॉल उसके वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाले ऑफिसर के पास पछतावा ही बचना चाहिए, वर्दी तो हरगिज़ नहीं। यूं तो हर रंग ही जचता है बराबर उस पर, सुर्ख पोशाक में आएगी तो छा जाएगी। नंगे पांव रेत पर चलती वो अपनी ही धुन में थी कि जब मनसब ने उसके करीब झुकते हुए मध्यम सरगोशी की, उसने कुछ चौंक कर खुद से ऊंचे उस शख्स की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। मेहरमा ने अपने कदम रोक कर उसकी तरफ रुख कर लिया। मुझे रेड कलर कभी पसंद नहीं था, पता नहीं आज क्यों पहन लिया, उसने खामखा वजाहत दी। लॉन का खिलता हुआ रेड फ्रॉक जो उसके टखनों से कुछ ही ऊपर था पहने खड़ी वो उसे अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। बालों की ऊंची पोनी को सफ़ेद दुपट्टा सर पर टिका कर ढांपे खड़ी वो हमेशा से बढ़कर पाकीज़ा लग रही थी। अच्छा किया, अच्छी लग रही हो। उसके चेहरे पर आती लट उसके कान के पीछे करता वो मुस्कुरा कर बोला तो लब भींचती वो नज़र चुरा गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मज़ीद आगे बढ़ती वो मध्यम आवाज़ में बोली, ज़ही नसीब कहो, मैं तो हमेशा से तुम्हें सुनते रहना चाहता हूँ। मनसब ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए गैर संजीदगी से कहा तो मेहरमा ने उसे घूरा। मेरे साथ फ्लर्ट कम किया करो। वो तब कर बोली, मेरी तो मोहब्बत भी तुम्हें फ्लर्ट लगती है, ये तुम जुल्म करती हो वैसे। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला तो मेहरमा ने मुंह बनाया, मेरा तो हर फेल ही तुम्हें जुल्म लगता है। वो नाक चढ़ाकर बोली तो मनसब ना चाहते हुए भी हंस दिया। हाँ तुम जालिम जो हो। मनसब ने उसे छेड़ा। मनसब शाह मैं कुछ कहने वाली थी। वो हकीकतन तप गई। ओके ओके कहो, मैं सुन रहा हूँ। मनसब ने सरेंडर करने वाले अंदाज में हाथ उठाए। मध्यम हवा के संग उसके कंधों तक आते स्याह बाल हिल रहे थे, जिनमें से आधे उसने पोनी में मुकीद कर रखे थे। क्लीन शेव जो उसने कराची के लिए निकलने से पहले ही की थी उसके फेस कट पर जचती थी। चौड़े कंधे और सीने से झांकता वही टैटू। मेहरमा के संग चलता वो कितनी ही आंखों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। तुम्हारे लंबे बाल मुझे जहर लगते हैं। उसकी नज़र उन पर पड़ी तो वो बोल पड़ी। मनसब के लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। तुम ये कहना चाहती थी? उसने कुछ हैरत भरी संजीदगी से पूछा। नहीं, मेहरमा ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्यों कहा? वो पूछ रहा था। बस कह दिया। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। मैं कल कटवा दूंगा, उसने फौरन कहा। और ये टैटू? मेहरमा ने उसके सीने की तरफ शहादत की उंगली से इशारा किया। ये भी जहर लगता है? पूछते हुए वो हनूज संजीदा था। मेहरमा ने सर अस्पात में हिलाया। अमेरिका जाते ही पहला काम यही करवाऊंगा, इसे रिमूव करवा लूँगा, मनसब ने आहिस्तगी से कहा तो मेहरमा ने चेहरे का रुख मोड़ लिया। उसकी इस कदर फरमाबरदारी उसका दिल धड़का गई। मैं यही कह रही थी कि वो फिर से बोलने लगी कि मनसब के फ़ोन की घंटी बजने लगी। मनसब ने मोबाइल साइलेंट पर लगाना चाहा था जब स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर उसका हाथ रुक गया। बदर लगारी की कॉल है, वो आहिस्तगी से बोला। रिसीव कर लो, मेहरमा ने जल्दी से कहा। मनसब ने कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर ली। क्यों फ़ोन किया है? बोलते हुए उसने मेहरमा से फासला इख्तियार किया। मेहरमा की वीडियो तुमने बनाई है? उसकी भारी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी तो मनसब के चलते कदम रुक गए। उसे लगा वो बोल नहीं पाएगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स उससे ये सवाल पूछेगा। कुछ पल वो खामोश रहा, फिर हिम्मत जमा करता बोल पड़ा। हाँ, ये गुनाह मेरे ही हाथों से हुआ है। मनसब ने फिर से अपने पैरों को हरकत दी। गम और तासुफ इस कदर सरद से उस पर हावी हुआ था कि वो जान ही न पाया कि वो मेहरमा से दूर चलता जा रहा है। फिर तो तुम्हारे हाथ टूट जाने चाहिए। बदर का जवाब उसकी तवक्को के मुताबिक था। मनसब का दिल कटने लगा। वो एक मध्यम अजियत भरी हंसी हंसा। मैं भी यही चाहता हूँ, मेहरबानी करो और तुम ही तोड़ दो। मनसब ने पैरों में आते पत्थर को ठोकर मारी। उसका दिल आसपास की दिलकशी से उचाट हो चुका था। तो फिर मिलो मुझसे, मैं ये काम भरपूर तरीके से करूँगा। बदर का जवाब फौरी था। मनसब की हालत उस पल ऐसी थी
کہ اگر لگا سکتا تو وہ سمندر کی لہروں کو آگ لگا دیتا۔ شرمندگی، افسوس، تعصف، اذیت، درد، کیا کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا وہ اس پل؟ میں کراچی میں ہی ہوں، مل لو مجھ سے، بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ جلتی سلگتی آنکھوں سے سرمست سمندر کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنے اندر آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں ہوا تھا اس سے وہ جرم سرزد؟ بے دم سا ہوتا وہ وہیں گھٹنوں کے زور پر بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے ٹکراتی لہروں نے لمحوں میں اسے بھگو دیا، لیکن وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ شام اس کی آنکھوں کے سامنے ڈھلتی رات میں تبدیل ہونے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کیا وہ کچھ بھول رہا تھا؟ کیا؟ ہاں، مہرمہ حسین۔ ہاں، وہ مہرمہ کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر آس پاس دیکھا۔ وہاں اکا دکا لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں مہرمہ کہیں نہیں تھی۔ منصب کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اپنی آنکھیں رگڑتا وہ سرد سے کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر گھوم کر اطراف میں دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اندھا دھند اس سمت میں بھاگا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ آیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے پیروں کو چھوتا سرور بخش رہا تھا، جبکہ آنکھیں اسے لمحہ بلمحہ دور ہوتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ وہ اسے فراموش کیے اس سے دور جا رہا تھا۔ جانے بدر نے اس سے ایسا کیا کہا تھا کہ اس نے پلٹ کر مہرمہ کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا تھا؟ یہ پہلی بار تھا۔ ہاں، یقیناً یہ پہلی بار ہی تھا کہ وہ اس سے یوں بے نیاز ہوا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے مہرمہ کی آنکھوں میں اس کی شبیہ چھوٹی ہونے لگی۔ فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ لب بھینچتی چہرے کا رخ سمندر کی جانب موڑ گئی۔ خامخواہ ہی رونا سا آنے لگا۔ اگر اس نے کال ریسیو کرنے کا کہہ ہی دیا تھا تو وہ اسے ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ غصے میں چند قدم آگے بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھتی، پانی میں چھپ چھپ کرتی پیر اس کی طرف آئے تھے۔ مہرمہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور پلٹنے پر جو چہرہ اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ عبداللہ کے پیچھے ہی سالم کا چہرہ بھی نمودار ہوا تھا۔ مہرمہ کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ عبداللہ خباثت سے مسکرایا۔ مہرمہ نے بڑی مشکلوں سے خود کو کمپوز کیا تھا۔ وہ اس شیطان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ بازو لپیٹتی وہ کمال جرت کا مظاہرہ کرتی بولی تو پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسے۔ ہائے میں صدقے، سارم نے عبداللہ کے کندھے پر کوہنی رکھتے ہوئے کہا۔ آپ اور ہمارا حال پوچھ رہی ہیں؟ وہ مزید بولا تو مہرمہ سر اونچا کرتی ضبط سے مسکرائی۔ پانیوں میں کھڑی اس مومی گڑیا کی آنکھیں سمندر بننے لگیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ہاں، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں تم دونوں حال سے بے حال ہونے والے ہو۔ بلا شبہ یہ منصب شاہ کے ساتھ کا اعجاز تھا جو وہ اتنی ہمت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کہ پہلے کون بے حال ہوتا ہے، تم یا ہم؟ لوفرانہ نظروں سے سر تا پیر اسے گھورتے ہوئے عبداللہ نے کہا تو مہرمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے نظر گھما کر دور تک دیکھنے کی کوشش کی، اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو عبداللہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کو وہ بری طرح مچل اٹھی، لیکن اس کی پکڑ سخت تھی۔ مہرمہ کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے۔ پیروں تلے آتے پانی میں پیر مارتی وہ آزاد ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ عبداللہ اسے گھسیٹ رہا تھا جبکہ سارم اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ بڑی آئی حال پوچھنے والی، سارم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر سیدھا ہوتا، پیچھے سے آتے منصب نے اچھل کر پوری قوت سے اس کی گردن میں مکہ مارا تھا۔ سارم کو اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پلٹنے پر دوسرا مکہ اس کی ناک پر پڑا تھا۔ وہ درد سے بے حال ہوتا، حلق سے نکلتی آہ کو خارج کرتا ریت پر جا گرا۔ اس کی آواز پر سارم نے مڑ کر دیکھا تو اس کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے مہرمہ کے منہ پر گرفت رکھے، دوسرے سے اس نے اپنی پشت سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تو مہرمہ نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں کوہنی دے ماری۔ نتیجتاً اس کی گرفت مہرمہ پر کمزور پڑ گئی۔ وہ دیوانہ وار منصب کی جانب لپکی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگتی وہ اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ منصب کو اپنی سانسیں بحال ہوتی محسوس ہوئیں۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا، بس
اس نے محرمہ کو خود میں شدت سے بھینچ لیا، لیکن تب تک عبداللہ پشت سے ریوالور نکال چکا تھا۔ آج یہ قصہ یہیں ختم ہوگا منصب شاہ، تو مرے گا سالے، اور تیری بیوی۔ ہم اس کی طرف ریوالور کا رخ کیے وہ کمینگی سے بول رہا تھا جب بازو میں گھستی گولی کے باعث اس کے لبوں سے نکلتا آخری لفظ ٹوٹ سا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ منصب نے گولی چلانے والے کی طرف دیکھا۔ نشانہ جیپ میں کھڑے بدر کے گارڈز میں سے ایک نے لیا تھا۔ بدر کی دھول اڑاتی گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی تھی، ساتھ ہی اس کے گارڈز کی جیپس بھی تھم سی گئیں۔ منصب نے بہت نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، جس کا وجود خوف اور دہشت سے لرز رہا تھا۔ سارم زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منصب نے گھوم کر ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ وہ دوبارہ زمین بوس ہوا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ نے جھک کر ریوالور اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن منصب نے بر وقت اس پر چڑھائی کی تھی۔ پے در پے پڑنے والے مکوں اور لاتوں کے وار نے اسے پل میں ادھموا کر دیا تھا، لیکن منصب رکا نہیں تھا۔ بدر گاڑی سے نکل کر تیزی سے محرمہ کی طرف آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کندھوں سے ڈھلکتا اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑاتے ہوئے بدر نے نرمی سے پوچھا، تو بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ سر اسپات میں ہلا گئی۔ بدر سنجیدہ نظروں سے منصب کی طرف دیکھنے لگا، جو عبداللہ کی جان لینے کے در پہ ہو رہا تھا۔ تو نے ہاتھ کیسے لگایا اسے؟ کتے حرامزادے، میں تیرا ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ اس پر جنونی ہو رہا تھا۔ تجھ جیسے دوست پر لعنت ہے نمک حرام۔ وہ اسے مارتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر بیٹھا تھا۔ سرخ آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی کہ سانپ جیسے دوست تو اس نے خود پالے تھے۔ اسے بے دم ہوتا دیکھ وہ مڑا اور سارم کی طرف لپکا، اور تو کتے، تجھے میں نے اپنے منہ کا نوالا ایک بار نہیں 100 بار کھلایا تھا۔ اسے گرے بان سے پکڑتا وہ چیخا، تیرے گھر جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو اپنی فیس کے پیسے مار کر میں تیرا گھر روشن کروایا کرتا تھا، بھول گیا تو؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ میں نے تم دونوں کے لیے کیا نہیں کیا مجھے بتاؤ؟ وہ رو دینے کو تھا۔ سارم کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں میں اذیت سی تھی۔ اس کی باتیں سنتی محرمہ کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ میں تم دونوں کے لیے جانے کون سی بازی ہار گیا، اور تم حرام کھورو، تم میرا دل، میری غیرت، میری ہی عزت لوٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس نے ایک بار پھر سارم کے چہرے کا نشان لیا۔ اسے اپنے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ لعنت ہے تم دونوں پر، لعنت ہے۔ منصب نے سیدھا ہوتے ہوئے اس کے پیٹ میں ٹھڈا مارا۔ رخسار پر گرتا آنسو اس نے بہت تیزی سے صاف کیا تھا۔ بدر نے خاموش نظروں سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کو مارنے کے چکر میں زخمی ہو چکے تھے۔ اسے ضرورت نہیں پڑی تھی، منصب شاہ نے خود اپنے ہاتھوں کا حشر کر لیا تھا۔ جبکہ محرمہ دنگ کھڑی اس شخص کا جنون دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو صرف کہا ہی تھا، منصب شاہ نے انہیں واقعی بے حال کر دیا تھا۔ وہ صرف اس پر ہی نہیں رکا تھا، اس نے بڑی پھرتی سے عبداللہ کی ریوالور زمین پر سے اٹھائی تھی۔ بدر فوراً ہوش میں آیا تھا۔ منصب شاہ رک جاؤ، اس نے منصب کا ہاتھ جھٹک کر ریوالور دور گرائی۔ منصب نے غصے میں اسے پیچھے دھکا دیا۔ میرے راستے میں مت آؤ، میں آج انہیں مار ڈالوں گا، وہ بھیگتے لہجے میں چلایا۔ بدر نے پھر سے اسے تھامنے کی کوشش کی۔ منصب خود کو سنبھالو، مت کرو۔ بدر نے اس کے بپھرے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نہیں بدر، مجھے چھوڑ دو، مار دوں گا میں آج ان دونوں کو۔ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتا وہ زخمی شیر کی مانند دھاڑا، مار ڈالوں گا ان کتوں کو۔ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتا وہ چیخ رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں سے دل کا درد لاوا بن کر بہہ رہا تھا۔ بدر کی آنکھیں بھی سرخ پڑنے لگیں۔ بدر نے آزاد ہوتے منصب کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس کرو، بس کر دو منصب شاہ، سنبھالو خود کو۔ اس کی پیٹھ مضبوطی سے جکڑتا بدر بھاری آواز میں بولا، تو منصب نے لب بھینجتے ہوئے پھر سے اس سے الگ ہونے کی کوشش کی، لیکن گرفت کمزور ہرگز نہیں تھی۔ تھک کر اس نے اس شخص کے کندھے پر سر ٹکا دیا، جسے خواب میں بھی وہ اپنا ہمدرد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسے کچھ پرسکون ہوتا دیکھ بدر نے اس کے سر کی پشت تھپکی۔ ہوش کرو یار، مرد روتے نہیں ہیں۔ بدر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھ جیسے ساری زندگی روتے ہیں بدر، کیوں بچایا تھا تم نے مجھے اس دن؟ تبھی مر جانے دیا ہوتا تو شاید آج یہ لمحہ مجھ پر قیامت بن کر نہ گزر رہا ہوتا۔ اس سے دھیرے سے الگ ہوتا وہ مدھم اذیت ناک لہجے میں بولا، تو بدر نے لب بھینچ کر ہاتھ بڑھایا اور اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ لمحہ ہے نا، لمحے کا کیا ہے، گزر رہا ہے، گزر ہی جائے گا۔ کہتے ہوئے بدر مبہم سا مسکرایا، تو منصب نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے وہ شخص ہمیشہ سے بڑھ کر اچھا لگا تھا۔
اسے دیکھو، رو رہی ہے وہ، ان کتوں کو اب میں دیکھوں گا۔ بدر نے اس کا دھیان مہرمہ کی طرف مبذول کرواتے ہوئے آخر میں ایک نفرت بھری نگاہ سالم اور عبداللہ پہ ڈالی تو منصب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل آیا۔ تم صحیح کہتی ہو ماہی، منصب شاہ تمہارے تو کیا، تمہاری قدموں کے دھول کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ نم لہجے میں بولا تو مہرمہ کی آنکھیں بہنے لگیں۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے شانے سے لگ گئی۔ ادھر بدر نے اپنے گارڈ سے کہہ کر سالم اور عبداللہ کو سیدھا کروایا۔ وہ بری طرح کراہتے بمشکل کھڑے ہو چکے تھے۔ چلو اب اپنے کپڑے اتارو، شاباش۔ اپنی گن نکال کر ان دونوں پر تانتے ہوئے بدر نے سرد لہجے میں کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عبداللہ کے بازو سے خون نکل نکل کر تھم چکا تھا۔ اس کے لیے کھڑے ہونا بھی محال تھا۔ تم ویڈیو بناؤ، اس نے اپنے ایک گارڈ کو مخاطب کیا۔ اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ کھول لیا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو ورنہ تم دونوں کے جسم میں اتنے چھید کر دوں گا کہ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم بھی نہیں کر پائیں گے۔ بدر سرد لہجے میں دھاڑا تو مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق وہ دونوں اپنے کپڑے اتارنے لگے۔ مہرمہ نے یہ منظر دیکھ کر منصب کے سینے میں تم سے میں پھر ملوں گا میرے یار، بدر کی طرف دیکھتے ہوئے منصب نے مسکرا کر کہا تو بدر نے سر کی جنبش سے اسے وہاں سے جانے کی اجازت دی۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ بڑی نرمی اور احتیاط سے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس نے ایک نرم نگاہ بدر پر ڈالی جو سالم اور عبداللہ کو سبق سکھا رہا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہنے والی تھی؟ گاڑی مین روڈ پر چڑھاتے ہوئے منصب نے آہستگی سے پوچھا تو مہرمہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کلین شیو میں اس کا وجیح چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو منصب۔ جانے کیوں، لیکن وہ کہہ گئی اور منصب شاہ گو تو اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ سن کر گش کھاتے کھاتے بچا تھا۔ دل کی دھڑکنوں نے گاڑی سے تیز رفتار پکڑی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا کہنا تھا، لیکن جو کہا ہے کم از کم تم نے یہ تو بالکل نہیں کہنا تھا۔ منصب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتی مدھم سا ہنسی، بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ دل نشیں ہنسی۔ میں تم سے کہنا چاہتی تھی کہ ہم امریکہ نہیں جائیں گے منصب، وہ ہنسی روک کر بولی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ تم سرداری گدی سنبھالو گے، اس نے نرمی سے کہا۔ عمر زیدی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں تو تم عمر زیدی کی پیشکش قبول کر لو۔ ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے منصب شاہ، کہیں نہیں، وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ منصب نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہر بات مجھے قبول ہے، لیکن عمر زیدی کی پیشکش وہ قابل قبول نہیں ہے جانم، منصب نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ میں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، وہ مزید بولا تھا۔ اگر تم اس کی پیشکش قبول نہیں کرتے تو تم صرف ایک لڑکی کے ساتھ انصاف کر پاؤ گے، اور اگر قبول کر لو تو آئندہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی ہی نہیں منصب۔ اگر گدی اس شخص کے پاس چلی گئی تو پھر کبھی کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ مہرمہ نے کافی سنجیدگی سے اسے سمجھایا، لیکن ماہی وہ حیران تھا، اس سے چھوٹی وہ لڑکی کتنی بڑی بات کر گئی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اپنے بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری بھیجنا چاہتا ہے تو جانے دو، اور اس کے بدلے تم گدی سنبھال لو۔ اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم زیدیوں کے گرد کس طرح شکنجا کستے ہو۔ مہرمہ نے اسے دوسرا رخ بھی دکھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ بنا کچھ بولے وہ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ پھر کیا سوچا ہے؟ مہرمہ نے پوچھا تو منصب مسکرایا۔ کل کی جیت میری ہے، وہ آہستگی سے بولا تو مہرمہ پرسکون سی ہو گئی۔ اور پھر نوشہروں پہنچتے ہی اس نے اپنے باپ کو نوید سنا دی تھی۔ انہوں نے راتوں رات عمر زیدی سے ملاقات کی تھی اور اگلے دن پوری عزت سے اس کے سر پر صدر مجلس کی پگڑی باندھی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا پر ادھ ننگے سالم اور عبداللہ کی ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ بدر یا منصب کا عکس آئے بغیر فقط ان دونوں کو ویڈیو میں دکھایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا یوزرز کو وہ چہرے بخوبی یاد تھے۔ کمنٹس میں ان پر خوب لعنتیں بھیجی جا رہی تھیں، جنہیں جیل میں سڑتے وہ دونوں وصول کرنے سے قاصر تھے۔ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دن آ گیا تھا جس سے بچنے کی وہ دعائیں کر رہی تھی۔ کندھوں پر چادر ڈالے، سر پر دوپٹہ لیے وہ جس وقت فیملی کورٹ میں داخل ہوئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شہیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اپنی باری آنے پر کورٹ کے اندر اس کمرے میں چلی آئی جہاں آج اس کے لیے عدالت لگنی تھی۔
کمرے میں چند وکلا کے علاوہ جج اپنی نشست سنبھالے بیٹھا تھا۔ بلا شبہ یہ بدر ہی کی مہربانی تھی کہ اس کا کیس یوں علیحدگی میں کھلنے والا تھا، ورنہ فیملی کورٹ میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر کئی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ وہ شہیر کے ساتھ چلتی خاموشی سے چیئرز میں سے ایک پر جا بیٹھی۔ عبدالعزیز چوہان بھی اس سے 2 چیئرز پیچھے بیٹھ گئے۔ کیس نمبر 16، بیرسٹر بدر لغاری۔ بدر لغاری تشریف لائیں۔ اناؤنسر نے مائک میں بدر کا نام بولا تھا، جس کے 20 سے 30 سیکنڈز بعد وہ شانزل کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ وائٹ شرٹ پر گرے چیک دار پینٹ کوٹ پہنے، تیسرے ہاتھ کی انگلی میں چمکتے یاقوت کو گھماتے ہوئے وہ علیشا کی مخالف سمت میں چیئر پر جا بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی شانزل بھی تھا۔ ہاں، وہ ڈھیٹ تھا۔ بار بار اس سے ذلیل ہونے کے باوجود وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے علی حیدر وکیل صفائی کے طور پر اندر داخل ہوا تھا۔ کیس کی کارروائی شروع کی جائے، جج نے کہا تو وکیل استغاثہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا۔ مائی لارڈ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے 1.5 سال اور چند دن پہلے میری موکلہ علیشا چوہان کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ رپورٹ قریبی تھانے میں جمع کروائی گئی تھی، وہ یہ رہی۔ اس نے کہتے ہوئے اپنے بینچ سے رپورٹ اٹھا کر جج تک پہنچائی۔ علیشا کے والدین انہیں بازیاب نہ کروا سکے، اور کرواتے بھی کیسے؟ اغوا کرنے والی شخصیت اتنی با اثر جو تھی۔ اغوا کروانے والی شخصیت وہ ہے جس سے عدالتیں بخوبی واقف ہیں۔ جی ہاں، میں بیرسٹر بدر لغاری کی بات کر رہا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے پیشہ ورانہ انداز میں بڑی بہترین شروعات کی تھی۔ بات صرف اغوا پر ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے زبردستی سے، ڈرا کر دھمکا کر میری موکلہ سے نکاح بھی کر لیا مائی لارڈ۔ اس وکیل کی آواز کمرہ عدالت میں گونج رہی تھی۔ بدر بے تاثر چہرہ لیے وہاں بیٹھا تھا، جبکہ علیشا کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خراب ہو رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ رائٹر نے ابھی تک اتنا ہی لکھا تھا، جتنا لکھا تھا میں نے سارا جلدی اب آپ کو سنا دیا ہے۔ رائٹر کے اکارڈنگ اب جب بھی آئے گا اس کا لاسٹ ایپیسوڈ آئے گا، تو یہی ریزن ہے کہ میں نے اس کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کہا ہے۔ جیسے ہی رائٹر لکھ لیں گی تو میں فوراً سے آپ کو سنا دوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول میرا جلدی سے اپلوڈ کرنا اتنے انتظار کے بعد، امید ہے جو 1 سال آپ نے انتظار کیا تو میں نے اس کے بعد آپ کو انتظار نہیں کروایا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.